लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। सब द्रूशी पढ़ ली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व सल्लि अला इन्नका हमीदुम मजीद। कमा बारकता अला इब्राहीम अल्लाह पाक का बेहद करम है। हम जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि आज के रोज़ अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत ही अजीम मकसद के लिए यहाँ जमा किया। वो मकसद क्या है? हम सब जानते हैं कि जितने हाजी साहबान हज के लिए जा रहे हैं उनका हज के वहाँ जो स्टेप्स हैं उनका हमने यहाँ तरतीब डिस्कस करनी है कि हज के जितने भी स्टेप्स हैं। और अल्लाह पाक का बेहद करम है कि आप सबको अल्लाह पाक ने हज की तौफीक अता फरमाई, इस अजीम मकसद की तौफीक अता फरमाई। आप सबको जो लोग जा रहे हैं मदीना शरीफ मक्का शरीफ, तो सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। हज का टॉपिक आप सब जानते हैं और हम सब बचपन से पढ़ते हैं और सबके पास हज का नॉलेज है। आज का जो ये महफिल जो हम इकट्ठे हैं उसका मकसद ये है कि सिर्फ हमने अपने नॉलेज को थोड़ा रिफ्रेश करना है। सबके पास अल्लाह के करम से हम सबके पास नॉलेज है, सिर्फ रिफ्रेश करना है उसको। तो हज का टॉपिक एक लंबा टॉपिक है और तो सबसे पहले मैं जो है हज के 5 दिन जो हैं उस पर बात करूँगा। पंजतन पाक की मोहब्बत को ज़हन में रखते हुए पंजतन पाक की मोहब्बत में हम हज के 5 दिन जो हैं उस पर बहस करेंगे, उसका जिक्र करेंगे। तो हज के 5 दिन जो टाइम बचेगा फिर बाकी हज से 5 दिन से पहले क्या करना है और 5 दिन से बाद में क्या करना है, घर से निकल कर हज खाना काबा पहुँचने तक, फिर मक्का से होते हुए मदीना शरीफ से खजाने तक सारा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले स्टेप में हम हज के 5 दिन जो है वो डिस्कस करते हैं, उसकी मसरूफियात क्या है। तो हज के 5 दिन कौन कौन से हैं हम सबको पता है कौन कौन से हैं। 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 और 12, यानी 8 से लेकर 12 तक, 12 ज़िलहज तक जो 5 दिन हैं इनकी मसरूफियात पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है 8 ज़िलहज को क्या करना है, फिर 9, 10, 11, 12, ठीक। अच्छा, अब पहले इसका डिस्कशन को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। जो पहला हिस्सा है उसमें सिर्फ मैं हेडलाइंस बोलूँगा और दूसरे मरहले में फिर हर हेडलाइन हर टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि हेडलाइंस क्या है। तो 8 ज़िलहज को क्या पहला स्टेप हज का क्या है। 8 ज़िलहज को रोज़ पहला स्टेप, उससे पहले आप उम्रा कर चुके हैं, सारी चीज़ें वो बाद में डिस्कस करेंगे। 8 ज़िलहज का पहला स्टेप क्या है, एहराम बांधना। ये सब नोट कर लें कि पहला स्टेप हम किस पे बात करेंगे, एहराम बांधने। तो ये काफ़ी बहुत लंबा टॉपिक है और हम इंशाल्लाह बहुत ही तफसील से बात करेंगे इस पर, ठीक है। एहराम जब बांध लिया, पहले मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ, फिर हर स्टेप को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये परफॉर्म कैसे करना है। तो पहला स्टेप हो गया एहराम बांधना। जब आप एहराम बांध लेते हैं तो दूसरा जो स्टेप है हज का वो है हज का तवाफ़ और सई। तो उसका भी बहुत लंबा टॉपिक है और इंशाल्लाह हम बहुत ही तफसील से बात भी करेंगे। तो ये जब दूसरा स्टेप मुकम्मल हो गया हज की सई, हज का तवाफ़ और हज की सई, तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है 8 ज़िलहज को ही आपने मिना में पहुंचना है, ठीक है। ये भी 8 ज़िलहज की मसरूफियात में शामिल, मिना में पहुंचना 8 ज़िलहज को, ठीक है जी। और अगली सुबह तक फजर तक पहुँचना। ये सिर्फ मैं जब हेडलाइन बयान करूँ, अभी वापस आएंगे और बहुत डिटेल से बात करेंगे कि 8 ज़िलहज को कब पहुँचे क्या कि वो बहुत डिटेल से बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ ये देख लें कि 8 ज़िलहज को क्या किया हमने, पहला एहराम बांधा, फिर तवाफ़ और सई की, और फिर हम मिना में पहुँच गए। और कब तक ठहरना है मिना में, अगली सुबह तक, सुबह 5 नमाज़ें वहाँ पढ़नी। ये जस्ट टच कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद क्या 9 ज़िलहज आ गया। तो 9 ज़िलहज की सबसे इंपॉर्टेंट मसरूफियत क्या है, मैदान अरफात में पहुँचना, ठीक है। तो कब पहुँचना है, ज़ोहर की नमाज से पहले, ठीक है, और मगरिब तक रहना है। बाद में इस पर डिटेल से बात करेंगे। अभी बस इतना समझ लें कि 9 का दिन जो है आपका इम्पॉर्टेंट जो है स्टेज जो है क्या है, मैदान अरफात। बस इतना इस वक्त बात।
اب 9 کی آ گئی رات، 9 ذی الحج کی رات، تو رات آپ نے کہاں گزارنی ہے؟ مزدلفہ میں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اب لمبا ٹاپک ہے، کب پہنچنا ہے وہاں، کیا کیا کرنا ہے، کب تک ٹھہرنا ہے، اس پہ میں دوبارہ آپ کو بات کروں گا۔ ابھی 9 ذی الحج، یہ یاد رکھیں کہ 9 ذی الحج کی رات جو ہے آپ نے مزدلفہ کے میدان میں گزارنی ہے، جو مزدلفہ ویلی ہے وہاں گزارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب اس کے بعد شروع ہو گیا 10 ذی الحج، تو 10 ذی الحج کو کیا کیا کرنا ہے؟ 3 بڑے کام کرنے ہیں، وہ بعد میں ڈیٹیل سے بات کریں، بس صرف 3 کام ابھی یاد کر لیں۔ اس دن آپ نے رمی کرنی ہے۔ رمی کیا ہوتی ہے؟ شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں، سادہ زبان میں اسی کو رمی کہتے ہیں، تو رمی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، وہ 10 ذی الحج کا پہلا کام ہے۔ پھر رمی سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کیسے رمی کرنی ہے ایک لمبا ٹاپک ہے، تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے، میں آپ کو ایک ایک سٹیپ بتاؤں گا کہ کیسے رمی کرنی ہے، کیسے مشکل طریقہ کیا، اس سے بچنا کیسے، کیا پریشانی ہوتی ہے وہاں پہ، اس سے بچنا، وہ سارا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد رمی ہو گئی، تو رمی کے بعد آپ نے فوراً قربانی کے لیے قربانی کرنی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ 10 ذی الحج کو ہم نے رمی کی، اور رمی کے فوراً بعد قربانی، ٹھیک ہے جی؟ اور قربانی کے بعد جب قربانی کا مرحلہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے شیو کرنی ہے، تو یہ تیسرا کام ہے۔ تو 10 ذی الحج کے 3 کام ہو گئے آپ کے، رمی، پھر قربانی، اور پھر شیو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کام ترتیب سے کرنی ہے، رمی پہلے کرنی ہے، پھر رمی سے فارغ ہو کے پھر آپ نے قربانی کے لیے جانا ہے، اور قربانی سے فارغ ہو کے پھر شیو کرنی ہے۔ کوئی صبح صبح یہ نہیں کہ جیسے روٹین میں کہ شیو کر کے پھر وہ کام، ایسا نہیں کرنا، ترتیب سے کرنا ہے، رمی، قربانی اور شیو، یہ تیسرے دن کے بس دوبارہ اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل سے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، یہ تیسرا دن ہو گیا، مکمل ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھا دن، حج کا چوتھا دن، جو کہ 11 ذی الحج ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہاں پہ آپ ایک موٹا ہیڈنگ سن لیں، طواف زیارت۔ جب 10 ذی الحج کے آپ یہ تینوں کام کر چکے ہیں نا، رمی اور پھر قربانی اور شیو، تو یہاں پہ آپ کے ذہن میں فوراً چوتھے دن کی بجائے آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اگلا میرا جو مرحلہ ہے سب سے امپورٹنٹ، جو بہت ہی امپورٹنٹ طواف زیارت ہے، تو اس پہ بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو طواف زیارت ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھا دن جو حج کا ہے وہ ہے 11 ذی الحج، تو اس دن صرف رمی کرنی، کیسے کرنی ڈیٹیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 12 ذی الحج، 12 ذی الحج کو بھی رمی کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئے موٹے موٹے سٹیپس جو ہیں، ٹھیک ہے جی؟ 8 ذی الحج، 9، 10، 11، 8 کا میں نے بتایا کہ آپ نے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نے حج کی نیت سے طواف، پہلے بھی آپ طواف کر چکے ہیں، جب عمرہ اس کی میں بات کروں گا واپس آ کے، آپ گھر سے چلے پھر عمرہ کیا، سارے وہ طواف کر، لیکن یہ جو اب میں بول رہا ہوں یہ اسی طرح سٹیپ کرنی ہے آپ نے۔ احرام باندھنا ہے، اس کے بعد حج کی نیت سے طواف اور سعی کی، پھر آپ ظہر سے پہلے 8 ذی الحج کو ظہر سے پہلے آپ مینا پہنچ گئے، اور وہیں آفٹرنون، ایوننگ، نائٹ، صبح کی نماز تک، فجر نماز تک وہیں رہنا، اور اس کے بعد ناشتہ سب کچھ وہیں مینا میں، ٹھیک ہے؟ پھر 9 ذی الحج کا میں نے بتایا کہ دن کا امپارٹنس کا کام گزارنا ہے میدان عرفات میں، اور پھر 9 کی رات آ جاتی ہے مزدلفہ میں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف ہیڈ لائنز ہیں۔ اور پھر آپ نے 10 جو ہے 3 کام کرنے ہیں، رمی کرنی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی کا عمل جو ہے رمی کہلاتا ہے، رمی کرنی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہے، پھر شیو کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور یہاں میں نے کہا کہ اس کے بعد جو چوتھا دن ہے، 5واں دن کا ذکر سے پہلے یہاں پہ ہم طواف زیارت سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ 10 ذی الحج کے بعد طواف زیارت، اس پہ ڈیٹیل بات کر کے پھر ہم 11 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، رمی کرنی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر 12 ذی الحج رمی کر کے تو پھر آپ مکہ، جہاں آپ کا رہائش ہے مکہ میں، ہوٹل میں واپس آ جائیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آئیے جی، سب سے ضروری سٹیپ جو پہلا، ضروری تو سارے ہی ضروری ہیں، مطلب پہلا سٹیپ جو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے احرام باندھنا، ٹھیک ہے؟ جس بہت تفصیل سے بات کریں گے احرام باندھنا۔ تو دیکھیں، احرام باندھنے سے کچھ چیزیں احرام باندھنے سے پہلے آپ نے ضروری ہیں وہ سر انجام دینی ہے احرام باندھنے سے پہلے۔ آپ یوں سمجھیں کہ کیونکہ احرام باندھنے کے بعد بہت سارے چیزیں منع ہو جاتی ہیں، آپ نہیں کر سکتے، اس لیے احرام باندھنے سے پہلے وہ کام کرنے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا۔ یوں سمجھیں کہ آپ نے جیسے روزہ رکھنا ہے نا، تو صبح صبح آپ کیا کرتے ہیں، آپ کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں۔ کیوں پی لیتے ہیں پانی، کھانا کیوں کھانا؟ آپ پتہ ہے کہ دن کو مجھے اجازت نہیں ہے اس چیز کی، تو آپ نہیں، وہ کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، بالکل بین ہی اسی طرح احرام کا بھی یہی ذہن میں، اسی پکچر کو ذہن میں رکھیں جو روزے کی ہے۔ تو احرام میں بھی احرام باندھنے سے پہلے وہ کام کرنے ہیں، روزہ رکھنے سے پہلے میں نے بتایا نا، کھانا کھانا ہے، آپ نے پانی پینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، احرام باندھنے سے پہلے بھی وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کون کون سے کام ہیں؟ سب سے ضروری کام یہ ہے، ہیڈ ٹو ٹو آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آسانی کے لیے آپ یاد رکھیں،
تو آپ نے جو ہے بال جو ہے اپنی کٹنگ کرانی ہے، چھوٹے بال کرنے. کیوں کرانے ہیں؟ کیونکہ احرام کے دوران اگر بال ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا پھر فائن ہوتا ہے، اس کی یہ وجہ. تو آپ نے پہلے ہی بال، سر کے بال کٹنگ کرانی ہے چھوٹے، جتنے چھوٹے ہو سکے، جتنے پاسبل ہے، ٹھیک ہے جی. پھر مونچھوں کے بال، پھر داڑھی کے بال، سارے جو آپ نے خط کرانے ہیں سب، یہ پہلے احرام سے پہلے یہ کام کریں. پھر اگلا سٹیپ، بغل جو آن پہ بغل جس کو کہتے ہیں، اس کے بال خود صاف کرنے ہیں. پھر زیر ناک بال یہ صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. بالوں کا مرحلہ یہ پہلے کرنا ہے احرام سے پہلے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ناخن کا مسئلہ جو ہے، ناخن بھی آپ نے پہلے ہی تراشنے ہیں. احرام کیوں تراشنے کہ احرام کے دوران آپ کو نہیں اجازت ہے یہ کام کرنے کی. اور بالوں کا بھی جو بتایا وہ احرام کے دوران آپ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے پہلے کر لینا، ٹھیک ہے جی. یہ سمجھ آ گئی. اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا، یہ آپ جب احرام ابھی نیت کر رہے ہیں، آپ نے باندھنا احرام، تو آپ کو میک شور ہونا چاہیے کہ یہ کام میرے ہو چکے ہیں. میں نے سر کے بال کٹوا لیے، کٹنگ کرا لی ہے، ہاتھ کرا لیے، داڑھی کے بال جو ہیں وہ سب کچھ یہ پہلے ہو جانا چاہیے. بغل کے بال صاف کر لیے، زیر ناک بال صاف کر لیے، میں نے ناخن تراش لیے. یہ سارا کام پہلے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کام سے فارغ ہو کے، یہ میں سب احرام جو پہلا میں نے ہیڈنگ دیا نا احرام، یہ صرف اس پہ بات کریں. اب صرف فوکس کریں احرام پہ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ان کاموں سے فارغ ہو کے آپ نے بہت اچھا شاور لینا ہے، ٹھیک ہے جی. تو شاور میں آپ جب احرام سے پہلے میں بات کروں، احرام سے پہلے جب آپ شاور لے رہے ہیں تو آپ خوشبودار، آپ شیمپو، آپ صابن، آپ یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے، رگڑ کے جسم کو نا شاور لیں گے احرام سے پہلے. کس لیے کہ احرام کے بعد جیسے میں نے باقی بتایا نا، بال کاٹنے کی یا ناخن تراشنے کی، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے احرام کے دوران. اسی طرح بالکل بین ہی اسی طرح احرام جب آپ باندھ چکے ہیں، احرام کی نیت کر چکے ہیں، تو اس کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے جسم، کسی بھی قسم کی خوشبو، چاہے وہ صابن ہے، آپ کا ٹوتھ پیسٹ ہے، چاہے پرفیوم ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کسی قسم کی خوشبو احرام کے وقت، احرام کی نیت کر لی اس کے بعد نہیں کر سکتے یہ کام. تو کیا کرنا ہے پھر آپ نے کہ احرام سے پہلے یہ کام کر سکتے ہیں. شاور لیں خوشبودار صابن سے، یہ سارے اسٹیپ، اور خوب رگڑ کے میل اتاریں جسم کے. احرام کے دوران اگر آپ کو شاور جب لیتے ہیں تو پھر صرف فری فال پانی آپ بس ڈالتے ہیں جسم پہ، میل نہیں اتارتے، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ سارے مراحل ہو گئے. آپ نے اچھی طرح یہ سارے جو اسٹیپ میں نے بتائے ہیں، بال آپ کے کٹے ہوئے ہیں، آپ کے آرم پیٹ سارا وہ زیر ناف بال آپ صاف کر چکے ہیں، ناخن تراش کر چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب شاور اس وقت جو شاور لے رہے ہیں وہ صابن سے آپ لے سکتے ہیں، خوشبودار صابن سے سارا، اور رگڑ کے جسم کو اپنے شاور لے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی کام کرنے کے بعد آپ نے یہاں کیا کرنا ہے کہ ابھی احرام کی نیت نہیں کی، ابھی اس کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں. ابھی صبح کی اذان نہیں، روزے سے پہلے جو کام کرتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں. احرام سے پہلے احرام کی نیت ابھی نہیں کی، یہ سارے کام کریں. یہاں ہی آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 نفل بھی پڑھنے ہیں شاور لیتے ہی فوراً. 2 نفل، اس کا جگہ جگہ پہ ذکر یہی ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص. تو یہ 2 نفل پڑھنے آپ نے دعا جو مانگنی ہے ساری دعائیں مانگی ہیں. ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی، آپ صرف احرام کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیں جی، اب تیار ہو چکے آپ، شاور لے لیا، سب کچھ ساری چیزیں جو احرام سے پہلے کرنی ضروری تھی وہ آپ نے کر لی. اب سب سے ضروری یہاں پہ کیا ہے، آپ نے احرام کی اب نیت کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے روزے کے ساتھ کنٹراسٹ کریں گے تو روزہ بھی آپ پہلے کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے، سب کو پھر نیت نہیں کرتے، نیت اس کے بعد کرنی ہے نا. تو اب یہ سارے کام کرنے کے بعد اب آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے. حج کی نیت یہاں سے شروع ہوگی، احرام کی نیت یہاں سے شروع ہوگی. تو نیت کرتے وقت، نیت تو سب کو پتہ ہے، ایک دل کا ارادہ، سب کی نیت ہے، اللہ پاک کو پتہ، نیت کا دلوں خیال جانتے ہیں سب. نیت یہ تو دل کا ارادہ تھا، لیکن زبان سے کہنا ہے بس اتنا ہی آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، احرام باندھنے کی نیت کرتا ہوں، اور یا اللہ میرے لیے یہ جو حج کے جتنے اسٹیپس ہیں، جتنے پہلو آسان کر دیں، اور یا اللہ اس کو قبول کر لے. بس اتنا سا کہنا ہے، یہ نیت ہے. کیا کہنا ہے؟ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے، اور بالکل آپ کے ذہن میں گھر سے نکل رہے ہیں، آخری کیا کر رہے ہیں آپ، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ نیت ہے کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، احرام باندھنے کی نیت کرتا ہوں. یا اللہ یہ جتنے مراحل ہیں ان کو آسان کر دیں، اور یا اللہ اس کو قبول کر لیں. یہ اتنا کہنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، احرام میں پھر آپ وہ یہ کہنے کے بعد اپنے جو احرام حج کا جو احرام کا جو ڈریس ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ 2 چادریں ہیں. پہلی چادر جو ہے وہ زیر ناف جو ہے طے بند، اور دوسری جو ہے اس کے اوپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ نے کر لیا. پھر اب جب نیت کرنے لگیں گے احرام کی نیت، تو اس کے فوراً بعد پہلے اگر آپ کا سر پہ جو نفل آپ نے پڑھے، پہلے ٹوپی پہن کے پڑھ لیں. جب آپ نیت کرتے ہیں
احرام کی نیت، حج کی نیت، تو فوراً آپ نے کیا کرنا ہے، سر ننگا کر دینا، اپنے سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھنی، ٹھیک ہے. ہیڈ ٹو ٹو میں ساری چیزیں بھی بتا رہا ہوں کہ دو انسلی جو چادریں ہیں وہ آپ نے ایک تہہ باندھ اور اوپر اوڑھ لی 2 چادریں. اس کے علاوہ کوئی بنیان نہیں ہے، یہ رول ہے، بنیان بھی نہیں، انڈر ویئر، کوئی سلا ہوا کپڑا. رول کیا ہے کہ کوئی سلا ہوا کپڑا آپ کے جسم پہ نہیں ہونا چاہیے، صرف 2 چادریں. اور سر پہ آپ نے ٹوپی اتار لی، ٹھیک ہے. اور آپ کا فیس جو ہے اس کو بھی کور نہیں کرنا، کوئی کپڑا ایسا نہیں جو سر کو ٹچ کر رہا ہو، فیس کو ٹچ کر رہا ہو. مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے میں بعد میں بات کر رہا ہوں، یہ مردوں کے لیے بات کر رہا ہوں. اور کوئی 2 چادریں آپ کے جسم پہ آ گئی، اور کوئی سلا ہوا کپڑا، بنیان، کوئی ایسی چیز وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے کر کے سر ننگا کر کے یہ فیس، اور اس کے علاوہ بھی یہ آپ کو گلاس پہننے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ چلنے لگے ہیں تو جب جوتا جو پہننا ہے اس کا بھی رول ہے کہ جوتا جو بند جوتا نہیں پہننا، تو کھلا جوتا، پیچھے جو آپ کی ایڑی ہے وہ ننگی ہونا ضروری ہے، اس کو کور نہیں ہونا. تو عام زبان میں کیا کہتے ہیں کہ بند جوتا نہیں پہننا. کون سا پہننا ہے؟ جو کھلی چپل ہوتی ہے، ہوائی چپل جس کو عام زبان میں بولتے ہیں، جو پیچھے ایڑی آپ کی نظر آ رہی ہے وہ کور نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں احرام میں شامل ہیں. کیا کہا ہیڈ ٹو ٹو؟ میں دوبارہ بتا دوں کہ جب احرام کیا ہے، 2 چادریں، ایک تہہ باندھ اور ایک اس کے اوپر اوڑھ لینی ہے. سر آپ کا ننگا ہے، اور اس پہ کوئی ٹوپی نہیں رکھنی، اور فیس پہ بھی، فیس کو کور نہیں کرنا. پھر جو ہے گلاس نہیں پہننے. شوز میں نے بتا دیے کہ شوز جو ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے، بند جوتا نہیں، کھلا جوتا ہونا چاہیے یہ. اور پھر باقی میں نے پہلے بتا دیا کہ اب جب حج کی آپ احرام کی آپ نیت کر چکے ہیں تو نیت کرنے کے بعد کوئی خوشبو نہیں لگانی، کسی بھی قسم کی خوشبو نہیں لگانی. نہ صابن کی خوشبو ہونی چاہیے، نہ ٹوتھ پیسٹ کی خوشبو. تو پھر آپ ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں کریں گے. صابن سے شاور میں نے پہلے ہی بتا دی، جب لینا ہے تو سادہ پانی سے جس شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں، فری فال پانی پائیں، بس اس کو میل نہیں اترنی، کچھ نہیں کرنا. اور اس کے بعد کوئی خوشبو بھی نہیں لگانی، کسی قسم کی خوشبو بہت ساری، پرفیوم کی خوشبو، اس کے علاوہ بھی خوشبو، ایون کھانے کی خوشبو، وہاں آم رکھا ہوا ہے یا خربوزہ رکھا ہوا، اس کو بھی نہیں سونگھنا، آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی. وہ سونگیں گے تو وہ گناہ میں شامل ہوتے ہیں. آپ اس کو کسی قسم کی خوشبو نہیں. گلاب کا پھول ہے، پھولوں کی خوشبو، اس کو بھی نہیں چھونا. کسی بھی احرام باندھنے کے دوران کسی بھی قسم کی خوشبو نہیں سنی. صرف ایک خوشبو کی اجازت ہے، وہ کیا؟ پکا ہوا کھانا جب آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے ٹیبل پہ، تو اس کی جو خوشبو آ رہی ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، صرف اس کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی خوشبو کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ احرام کے سارے پابندیاں بھی سمجھ آ گئی سب. کیا کیا آپ نے احرام باندھنے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیا کیا مراحل انجام دینے ہیں، احرام باندھ لیا تو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ میں ریپیٹ کر دوں پھر آگے چلتے ہیں. احرام کا 2 چادریں آپ نے لینی ہے، ایک تہہ بند کے طور پر، ایک اوپر اوڑھ لینی ہے. پھر سر پہ ٹوپی نہیں رکھنی، فیس نہیں، چہرہ نہیں کور کرنا. پھر اس وقت احرام باندھ چکے ہیں، ناخن نہیں تراشنے. احرام باندھ چکے ہیں، کوشش کریں کوئی بال نہ ٹوٹے. احرام باندھ چکے ہیں تو احرام کے دوران جو آگے احرام، پھر پتہ ہے آپ کو کہ 8 9 10 کو چلتا رہے، احرام ہی میں آپ رہیں گے. تو اس کے دوران آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، شاور لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو شاور کیسے لینا ہے آپ نے؟ سمپل سادہ پانی سے شاور لینا ہے، اس پہ کوئی صابن، کوئی میل کو چیل نہیں اتارنی جسم سے احرام باندھنے کے بعد. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہاں پہ اگر تھوڑی، یہ تو ہے نا کہ اجازت نہیں ہے، اگر تھوڑی مسٹیک ہو جائے، غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ یہ جیسے بالوں کا ذکر میں نے ذکر کیا کہ بال جو ہیں وہ احرام باندھنے کے بعد نہ تو اتارنے کی ضرورت ہے، اور اگر ٹوٹ جائیں تو اس کا بھی کفارہ دینا پڑتا ہے. لیکن اس کی 3 مختلف طریقے ہیں بالوں کا، جو آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے بال اگر ٹوٹ جاتے ہیں. 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ چلتے چلتے یوں ہی اگر کوئی بال گر جاتا ہے لاشعوری طور پر، تو اس کے لیے کوئی فائن نہیں ہے، وہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وضو کرتے ہیں تو وضو آپ نے بہت جنٹلی کرنا ہے، بالوں جنٹلی چھونا ہے. ٹھیک ہے. اگر وضو کے دوران بال ٹوٹتے ہیں تو اس کا پھر الگ مسئلہ ہے. وہ کیا ہے کہ اگر 2 تک بال اگر ٹوٹ جاتے ہیں آپ کے 2 بال، تو اس کی اجازت ہے، اس کے لیے کوئی فائن نہیں ہے. لیکن اگر 2 سے زیادہ ٹوٹتے ہیں تو پھر آگے اس کے فائن مختلف قسم کی ہے، وہ آپ کو ظاہر یاد نہیں رہے گا. بس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بال میرا نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر آپ کے جو معلم ہیں ان سے رابطہ کر لیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کے مختلف جو مسائل ہیں میں بتا دیتا ہوں، جب آپ کو وہاں پہ یاد نہ ہو تو پھر معلم سے پوچھنا. وضو کرتے وقت میں نے بتایا کہ 2 بال
ٹوٹ جائیں کوئی حرج نہیں، کوئی اس کا فائن نہیں، لیکن اگر 3 بال ٹوٹ جائیں تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ نے 1 مٹھی کے برابر گندم جو ہے وہ صدقہ کرنی ہے 3 بالوں کے لیے، اور اگر 3 سے زیادہ ہیں پھر اس کا ڈفرینٹ رول ہے، 3 سے زیادہ ہیں اور چوتھائی سال سے کم ہے تو پھر آپ نے صدقہ فطر جو ہے وہ دینا ہے، جس کو جو کہ 2.25 کلو گندم ہے، اور اس سے بھی آگے اگر زیادہ اور بال ٹوٹتے ہیں، چوتھائی سال سے بھی زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں، بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر آپ کو دم دینا ہے۔ دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک قربانی کرنی ہے، ٹھیک، اور یہ تو ہے وضو کے دوران بال ٹوٹتے ہیں۔ اگر آپ خارش کرتے ہیں، خارش کی بھی اجازت نہیں، اگر خارش کرتے ہیں تو پھر اس کا ڈفرینٹ رول ہے، ہر بال ایک بال گرتا ہے تو آپ نے 1 روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یار آپ کو یاد کرنا مشکل ہے، بس آپ نے اتنا یاد کرنا ہے کہ بال نہیں ٹوٹنے دینا، ٹھیک ہے جی، اور بال ٹوٹ گیا تو پھر آپ اپنے معلم سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ خوشبو نہیں لگانی جسم پر، تو چلیں اگر لگا لی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر یہ ہوگا کہ اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ خوشبو کیوں لگائی ہے آپ نے، اس کے 2 خوشبو لگانے کی وجہ دیکھی جائے کیوں لگائی ہے۔ اگر تو آپ بیٹھے بیٹھے ویسے ہی شوقیہ لگا لیتے ہیں کہ چلیں جی بڑی خوشبو آئے گی، پرفیوم چھڑک لیا اوپر، تو پھر اگر لگا لی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قربانی دینی ہے۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خوشبو نہیں لگانی، نہیں لگانی، نہیں لگانی، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر لگا لی تو پھر آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، اگر ایسی خوشبو لگا لی تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ دم، جس کا دم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک قربانی دینی ہے، ٹھیک۔ اب ایک بندہ سوچتا ہے بیٹھتے بیٹھتے یہ پسینے کی تھوڑی خوشبو بدبو آ رہی، پسینے کی، تو تھوڑا سا لگا لوں پرفیوم۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ پرفیوم لگانے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ پسینے کی بدبو آ رہی پھر بھی خوشبو نہیں لگانی۔ اب آپ لگا لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، پسینے کی بدبو کو دور کرنے کی پرفیوم لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر بھی آپ لگا دیتے ہیں تو پھر آپ نے صدقہ فطر کے برابر صدقہ کرنا ہے 2.25 کلو، جو آپ نے بدبو کی وجہ سے پرفیوم لگایا۔ لیکن ویسے پرفیوم لگایا بغیر ایسی شوقیہ لگایا تو پھر آپ نے ایک قربانی دینی ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو سمپل ہم کس نتیجے پہ پہنچے کہ پرفیوم نہیں لگانا، بس بات ختم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری پابندیاں جو ہیں یہ ساری کیا ہیں، احرام کی ہیں، اور احرام کے جو دن ہیں اسی میں، اس سے پہلے ہی آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب آپ مکہ جب عمرہ کر چکے نا آپ، حج تو 8، 9، 10، اس سے پہلے آپ، کچھ لوگ 2 ہفتے ٹھہر گئے، کوئی 3 ہفتے ٹھہر گئے، کوئی 1 ہفتہ ٹھہر گئے، تو اس سے پہلے یہ ساری چیزوں کی اجازت ہے۔ یہ تو جتنی پابندیاں میں نے بیان کی ہیں صرف احرام کی پابندیاں ہیں، احرام جو 8 ذی الحج کا باندھتے ہیں نا، اس کے بعد کی یہ ساری پابندیاں، ٹھیک ہے جی۔ ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ کیا کیا پابندیاں ہیں کہ کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں، 2 چادریں آپ نے لینی ہیں، کوئی سلا ہوا کپڑا آپ نے جسم پہ نہیں ڈالا، بنیان نہیں ڈالنی، انڈر ویئر، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کپڑا جس پہ سلائی ہوئی ہوئی ہے وہ آپ کے جسم کے اوپر نہیں ڈالنا، اور اس کے بعد پورے احرام کے دوران سر پہ ٹوپی نہیں ڈالنی، صرف چہرہ ننگا رکھنا ہے، اور بال کا میں نے اتنا ڈیٹیل سے ذکر کیا، وہ بال جو نہیں ٹوٹنے چاہیے، اس سے پہلے آپ نے، اور خوشبو نہیں لگانی، میں بار بار بتا چکی ہوں کہ خوشبو نہیں، ناخن نہیں تراشنے، چلتے وقت پاؤں ننگا رکھنا ہے، بند جوتا نہیں پہننا، وہ ہوائی چپل پہننی ہے تاکہ آپ کی ایڑی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ساری ہیں پابندیاں احرام کی۔ چلیے، اس کے بعد احرام کے بعد میں نے کہا کہ یہ سارا احرام باندھ لیا، نیت بھی میں نے بتایا، نیت دل کا ارادہ ہے، تو وہ آپ نے پھر بھی اگر آپ الفاظ بولنا چاہتے ہیں تو اس کے لفظ یہ کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، تیری رضا کے لیے احرام باندھنے کی نیت کر رہا ہوں، یا اللہ اس کو، یہ حج کے دوران جتنے مراحل ہیں ان سب کو میرے لیے آسان کر دیں، اور یا اللہ اس کو قبول کر، بس اتنا سب بولنا، یہ نیت ہے۔ اچھا، حج کے بعد نیت کر لی آپ نے، وہ میں نے بتایا 2 چادریں اوڑھ لی، تو سر ننگا ہے، سارا کچھ یہ آپ نے کر لیا۔ تو نیت، ایک تو یہ الفاظ بولنے، اور اس کے فوراً بعد جب آپ دل کا ارادہ، جب آپ نیت کر لیتے ہیں، آپ ریڈی ہیں احرام کے لیے، تو اس کے فوراً بعد آپ نے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی، آپ نے یہ جو نیت کر کے فوراً، جو میں نے پہلے بتایا الفاظ نیت کے، اور اس کے فوراً بعد اب جب جو ہی آپ کی نیت ہو جاتی فوراً آپ نے تلبیہ، اس کو کہتے ہیں حج کا ترانہ تلبیہ، اور یہ بار 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 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے احرام کی بات کی میں، تلبیہ اس پہ جو اس کا تھوڑی سی چیزیں آپ نے، ایک تو بار بار پڑھنا ہے آپ نے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، ایلیویٹر کا انتظار کرتے، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں،
ہر وقت یہ پڑھتے رہے، میکسیمم پڑھتے رہے. اور کچھ اس کے رولز ہیں، جیسے آپ نے پڑھا تو پھر 3 دفعہ لگاتار پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ جیسے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تو یہاں رکنا نہیں ہے، یہ پڑھتے فوراً لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک، دوسری فوراً تیسری دفعہ شروع کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک. تو ایک دفعہ پڑھنا ہے تو رول یہ ہے کہ 3 دفعہ پڑھنا ہے اس کو، جب بھی پڑھنا ہے ایک دفعہ پڑھ کے رکنا نہیں ہے. یہ میں اب تلبیہ پہ بات کر رہا ہوں. جب بھی پڑھنا ہے کم از کم 3 دفعہ، زیادہ تو پڑھنا ہی بہت لمبا پڑھنا ہے، سارا دن اگلا دن اگلی رات یہی پڑھ رہے ہیں، لیکن کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تلبیہ درود شریف پڑھنا ہے اس کے ساتھ ہی، تھوڑا وقفہ کر کے درود شریف، اور پھر اس پہ لبیک اللہم لبیک. یہ جب بھی شروع کرنا ہے تو 3 دفعہ، کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے، رول کیا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہے جب بھی پڑھنا ہے. دوسری، اونچی آواز سے پڑھنا ہے، گرج کے جوش سے پڑھنا ہے. اللہ پاک کے ہاں حاضری دے رہے ہیں تو بہت جوش سے حاضری دینی ہے، اونچا ایسا ایسا نہیں لبیک اللہم لبیک لبیک اس طرح نہیں پڑھنا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک، جوش سے پڑھنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ رول ہے 3 دفعہ پڑھنا ہے. دوسرا رول کیا ہے؟ جوش سے پڑھنا. البتہ خواتین کے لیے ہے کہ انہوں نے پڑھنا تو 3 دفعہ لیکن آرام سے، بہت دھیمی آواز سے پڑھنا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں میں احرام کی بات تو کی، وہ مردوں کے جو رولس ہیں وہ، تو خواتین کے لیے بھی جہاں تھوڑا احرام کی بات کر لیتے ہیں کہ خواتین نے آرام کے لیے کیا کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو جیسا میں نے کہا کہ ہیڈ ٹو ٹو ہم اپنی باڈی کو ذہن میں رکھیں اور اسی کے ذہن میں رکھتے یہ مختلف رول بنا لیں تاکہ ایزی رہتا ہے یاد رکھنا. تو مردوں کے لیے میں نے کیا کہا کہ سر پہ ٹوپی نہیں پہننی، سر ننگا رکھنا. لیکن عورتوں کے لیے، عورتوں نے سر کور کرنا، اپنا سر ڈھانپنا ہے. پہلا رول یہ ہو گیا عورتوں کے لیے، سر ڈھانپ. دوسرا میں نے بتایا کہ چہرہ جو ہے وہ پورے احرام کے دوران چہرہ جو ہے وہ ننگا رہتا ہے. اور عورتوں کا بھی حکم یہ ہے کہ چہرہ ننگا رکھنا ہے، لیکن اس کا ایک رول ہے کہ آپ چہرہ کور کر سکتے ہیں، آپ کپڑا جو ہے آپ کا نا چہرے سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے. آپ ہیٹ پہن لیں، ہیٹ سے پروجیکٹ کرتے یہ کپڑا جو ہے وہ آگے لٹک کر دو، دیٹس فائن، وہ کر سکتے ہیں، چہرہ کور کر سکتے ہیں، لیکن چہرے کے تھوڑے فاصلے پہ وہ کپڑا ہونا چاہیے، چہرے کو ٹچ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا ہے آپ کو چہرے کو ٹچ نہیں کرنا، یہ خواتین کے. اور باقی میں نے کہا کہ گلاوز نہیں پہننے، جرابیں نہیں پہننی، بند جوتا نہیں پہننا مردوں کے لیے. لیکن عورتوں کو اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ احرام کے دوران اب کپڑے بھی سلے ہوئے ہوں گے عورتوں کے، گلاوز بھی پہن سکتی ہیں، جرابیں، سب کچھ ان کے لیے. صرف چہرے کا بھی ایک رول ہے عورتوں کے لیے کہ چہرہ جو ہے وہ اس پہ ڈائریکٹ کپڑا کوئی ٹچ نہیں کرنا چاہیے، اتنا ٹائٹ کپڑا نہ کوئی چہرے کو ٹچ کر رہا ہوتا. مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، کوئی چیز چہرے کو ٹچ نہیں کرنی پورے احرام کے دوران. عورتوں کے لیے بھی کپڑا وہ رکھ سکتی ہے لیکن تھوڑے فاصلے پہ، بڑا ہیٹ ہو اور آگے پروجیکشن اس کا ساتھ اٹیچ ہو، کپڑا جو لٹک رہا ہو چہرے سے تھوڑے 1 انچ کے فاصلے پہ لٹک، چہرے کو ٹچ نہیں کرنا. اور یہ جو چہرے کا کور کرنے کا مسئلہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ نیند کے دوران بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. جب آپ 8 ذی الحجہ اور 9 کو اپنے احرام کی حالت میں سوئیں گے نا، منا میں 9 کی، اور مزدلفہ میں بھی اگلی رات، اور جب بھی آرام کرتے ہیں بستر پہ جب لیٹتے ہیں تو وہ چادر جو ہے آپ کے چہرے کو ٹچ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے. آپ چادر چھاتی تک یہ سارا کر سکتے ہیں، لیکن اوپر چہرہ آپ کا سوتے کے دوران بھی ننگا ہی ہونا چاہیے اور سر بھی ننگا ہی ہونا چاہیے. پھر آپ سونے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یوں لیٹتے ہیں اور اپنی رخسار جو ہے آپ کی گال جو ہے وہ سرانے کو ٹچ کر لیں، تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ سرانے کو چہرہ ٹچ نہیں کر سکتے احرام کے دوران، اپنے سیدھے لیٹنا ہے تاکہ آپ کے کسی کپڑا یا سرانہ کسی قسم کی کوئی چیز آپ کی جو اوڑھنے والی چادر ہے یا آپ کا غلاف ہے، وہ کوئی بھی چیز آپ کو چہرے کو ٹچ نہیں کرنی احرام کے، اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا احرام کا مسئلہ سارا. اور باقی میں نے بتایا کہ احرام باندھ لیتے ہیں، پھر سب سے بڑا ذکر کیا تلبیہ جو لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھتے رہنا ہے. اس کے بعد احرام کے بعد جو اگلا سٹیپ میں نے بتایا وہ حج کا طواف کرنا ہے. تو حج کا آپ پہلے بھی طواف کر چکے ہیں، عمرے کا بھی طواف، لیکن اب نیت، اب اس وقت کیا ہے آپ کی نیت کہ میں حج کی نیت سے طواف کر رہا ہوں.
تو طواف جیسا سب کو پتہ ہے کہ طواف کیا ہے، سمپل خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے، 7 چکر پورے کرنے کو ایک طواف کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے طواف؟ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ اب یہ کہ 7 چکر شروع کریں گے تو کہیں اس کا ایک فکس مقام ہوگا کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں پہ ختم ہونا ہے چکر، تو اس کا جو مسنون سنت طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے حجر اسود کو چھونا ہے اور پھر شروع کرنا ہے۔ ساری بکس آپ پڑھیں ہیں، ہر حج کی کتاب میں یہی لکھا، لیکن جب آپ وہاں جائیں گے تو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ حجر اسود کو ٹچ کریں طواف کرتے وقت، پاسبل ہی نہیں ہے۔ بکس میں لکھا ہوا ہے آپ نے کرنا ہے، لیکن وہاں پاسبل نہیں۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے، وہاں گرین پٹیاں لگی ہوئی ہیں، نشان لگے ہیں کہ یہ جو حد ہے یہاں پہ حجر اسود کی یہ حد ہے، تو وہاں آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور چونکہ آپ چھو نہیں سکتے تو آپ اس کو اشارتاً آپ یوں اشارہ کرتے ہیں کہ حجر اسود کی طرف، یوں اپنی ہتھیلی اس طرح بس اشارہ کر دیں کہ حجر اسود ہے۔ اس کے بعد آپ اب طواف شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جیسے میں نے کہا تھا نا احرام باندھتے وقت آپ نے نیت کی، تو یہاں بھی یہی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے طواف کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے، وہاں بھی تیری رضا، یہاں بھی اللہ تیری رضا کے لیے طواف کر رہا ہوں، یا اللہ اس طواف کے جتنے مراحل ہیں وہ میرے لیے آسان کر دیں اور اس کو قبول کر دیں۔ پھر لو جی شروع ہو گیا آپ کا پہلا چکر، یہ کہہ کے آپ نے پہلا چکر شروع کیا، تو اب پڑھنا کیا ہے؟ تو اس میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو بکس میں زیادہ جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں تیسرا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمے کو بار بار پڑھیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر درود شریف، اللہم صلی اللہ، جو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اس کا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے زیادہ ریکمینڈڈ ہے درود پڑھتے ہیں۔ اور آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ تینوں جو ہیں اس کو تینوں جو تسبیحات ہیں اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر ایک تہائی وہ کلمہ پڑھ لیں، پھر درود شریف، اور آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس طرح یہ ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اسی طرح آپ کا دوسرا چکر، تیسرا، ساتواں چکر، ساتواں چکر مکمل ہو گیا۔ میں ذرا تھوڑا تیزی سے چلتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں کور کرنی، ٹھیک ہے جی۔ اب سمجھ آ گیا اس کا طواف کا کہ حجر اسود سنت طریقہ تو یہ حجر اسود کو ٹچ کرنا ہے، لیکن آپ ٹچ نہیں کر سکتے، اشارہ کر کے، تو وہاں پٹی لگی ہوگی، آپ نے وہاں سے شروع کر دینا ہے، پہلا چکر مکمل کرنا ہے، دوسرا، تیسرا، 7 چکر ہو گئے۔ پڑھنا کیا ہے میں نے بتا دیا کہ شروع میں تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، وہ سارا پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں تھوڑی دیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو 7 چکر مکمل ہو گئے تو طواف مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ کچھ کوسچنز ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں کوسچن پوچھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا، تو اس میں سب سے پہلے طواف آپ شروع کرنا ہے تو ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب احرام آپ نے باندھا، ریسٹورانٹ میں آپ ہوٹل میں احرام باندھ کے جب خانہ کعبہ پہنچے تو آپ کے کندھے جو ہے کور ہوئی ہیں، لیکن طواف کے لیے پہلا سٹیپ جو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ احرام کو تھوڑا سا ری ارینج کرنا ہے آپ نے۔ یہ جو آپ کا دایاں کندھا ہے، دایاں کندھے کو آپ نے ننگا کرنا ہے، یہ طواف شروع کرنے سے پہلے یہ کام کرنا ہے، یہ آپ نے کندھا جو ہے ننگا کرنا ہے، دایاں کندھا پورے طواف کے دوران یہ کندھا ننگا ہی رہے گا، اس کو استباء کہتے ہیں۔ یاد رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا ہی تو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا، بے شک ہوٹل سے ہی ننگا کر چلے کہ اگر نہیں کیا کسی وجہ تو طواف شروع کرنے سے پہلے اس کو آپ نے کندھا جو ہے، دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا کرنا، اس بعد جو ہے چادر جو ہے اس کو ہٹا لینی ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ ضروری یاد رکھنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ضروری ہے وہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ نے 6 چکر مکمل کر لیے، 7 مکمل کر لیے، یہاں پہ اگر شک ہے آپ کو پتہ نہیں کہ میں 6 کیے یا 7 کیے، اکثر ہو جاتا ہے اس طرح، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کو شک اس وقت 6 7 کا شک پڑ رہا ہے کہ کیا کیا، تو کیا کرنا ہے کہ ایک جب بھی شک ہے تو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چکر اور لگا لیں، تو اس شک کو دور کرنے کے لیے آپ نے ایک ایکسٹرا چکر لگانا ہے۔ لیکن اگر آپ کو 100% شور ہے کہ میرے 7 چکر مکمل ہو گئے، تو پھر کیا 8واں چکر لگا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، 8واں چکر لگانے کی اجازت نہیں، آپ نے 7 ہی چکر لگانے ہیں۔ 8واں چکر اگر آپ کو شور ہے کہ میرے 7 مکمل ہو گئے تو بس یو ہیو ٹو اسٹاپ، آپ آگے نہیں جانا، ویسے ایکسٹرا چکر نہیں لگنا، ایکسٹرا کریڈٹ ایسے نہیں ہے 8واں چکر میں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا 8واں چکر، تو پھر اس کا یہ ہے کہ اس کو پھر آگے اللہ پاک کہتے ہیں چلو چلنا ہے، پھر اور آگے چلو، پھر 9واں 10واں 11واں 12واں 13واں 14ویں چکر تک چلنا ہے، 7 چکر اور مکمل کرنے ہیں تاکہ دوسرا طواف مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے
کہ 7 چکر شور ہے آپ کو 7 چکر تو 7 چکر پہ رک جانا. شک ہے کہ 6 ہوئی ہیں 7 ہوئی ہیں تو پھر آپ 1 چکر اور لگا لیں تاکہ آپ کا شک دور ہو جائے. لیکن اگر شور ہے میرے 7 چکر مکمل ہو گئے تو پھر 8واں نہیں کرنا, 8ویں کی اجازت نہیں ہے. جو اگر کر لیے تو پھر آپ نے سارے کرنے ہیں, پھر 8 9 پھر 7 آگے 7 اور پورے کرنے ہیں, پھر 8 9 10 11 12 13 14. ٹھیک ہے. ایک تو یہ کوشچن. ایک میں نے بتایا کندھا آپ نے ننگا رکھنا ہے وہ, اور پھر یہ چکروں کا جو شک ہے تو 1 پورا کرنا ہے, اور اگر آپ کو شور ہے کہ 7 ہو گئے پھر 8واں نہیں کرنا. اگر 8واں شروع کریں گے تو پھر 7 چکر پورے اور 14 تک پھر جانا. ٹھیک ہے. اگلا مسئلہ کہ کیا میں طواف جو شروع کر دیا, پہلا چکر لگایا دوسرا لگا لیا, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا 1 2 منٹ کے لیے رک جاؤں, کیا میں ایسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں. اگر آپ نے ایک دفعہ طواف شروع کر دیا تو آپ نے 7 چکر مکمل کر کے پھر سانس لینا ہے. آپ نے درمیان میں نہیں رکھنا کہ یہ 1 چکر مکمل کر یا 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤں, پھر اگلا چکر کروں, پھر 1 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤں, پھر 2, ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ طواف شروع کیا, مسلسل چلتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ بھی کور ہو گیا. اچھا, اب اسی طواف کرتے کرتے اذان کی آواز ہوتی ہے اور فوراً آپ پتہ ہے کہ اب جماعت ہونی ہے. اس صورت میں آپ کو رکنے کی اجازت ہے. ویسے نہیں رکنا آپ نے, لیکن اگر اذان کی آواز آ گئی اور پتہ ہے کہ جماعت ہونی ہے تو پھر آپ نے جتنا طواف کیا رک جائیں گے, تو اذان سن کے بعد جماعت آپ نے نماز ادا کرنی ہے. اور جب نماز ہو جاتی ہے تو پھر جتنا آپ نے 3 چکر فرض کے پہلے لگا چکے ہیں نا, تو پھر نماز پڑھ کے پھر 4تھا چکر شروع ہے. اس میں کوئی پلانٹی نہیں ہے کیونکہ آپ نماز کے لیے رکے. اگلا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر طواف کا ایک طواف کے دوران ضروری ہے کہ آپ باوضو رہیں, اگر کسی وجہ سے وضو کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو, تو پھر بھی آپ نے رک جانا ہے. اپنے آگے قدم نہیں اٹھانا, پہلے آپ نے جانا ہے وضو کر کے آ کے پھر اسی جگہ سے شروع کرنا ہے. جس طرح نماز کے لیے رکے تھے نا کہ 3 سٹیپ یا 4 سٹیپ جہاں بھی ہے نماز پڑھ کے پھر کنٹینیو کرنا ہے, اسی طرح جب آپ کا وہ وضو کے لیے جاتے ہیں تو وضو کر کے پھر واپس آ کے اسی طرح کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں تک ہو گیا. یہ ہو گئے سارے طواف کے سب جتنے بھی سٹیپس ہیں, ضروری سٹیپ یہ سارے ہو گئے. اچھا جی, اب ہو گیا طواف مکمل ہو گیا. اب اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ طواف کے فوراً بعد آپ نے نماز طواف ادا کرنی, جو کہ سمپل 2 نفل ہیں. اور کہاں پہ ادا کرنی؟ مقام ابراہیم پہ. ابھی پیر صاحب نے اس کا ڈیٹیل سے ذکر کیا. طواف کے فوراً بعد آپ جاتے ہیں مقام ابراہیم پہ اور 2 نفل ادا کرتے ہیں. اسی طرح اپنی پہلی جو رکعت ہے سورۃ کافرون, افضل جو ہے سورۃ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل جو ہے سورۃ کافرون اور سورۃ اخلاص. ٹھیک ہے. جو اس کے بعد اسی طرح دعا مانگنی ہے نماز کے بعد. اچھا, دعا کا بھی ایک طریقہ بتا دوں کہ جب بھی جہاں بھی دعا کرنی ہے تو ایسے دعا کرنی ہے کہ سب سے پہلے یہ دعا کرنی ہے کہ درود شریف, تو جیسے ہم یہاں بھی کرتے ہیں نا نماز دعا سے پہلے سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں, تو وہاں بھی آپ نے نہیں کرنا, درود شریف پڑھنا. تو درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے وہاں پہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ, اس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں, یا اللہ وہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول کر رہے اور ساری امت مسلمہ کے حق میں یہ دعائیں قبول کر رہے. یہ لفظ ہر جگہ بولنا ہے, اپنے جہاں بھی دعا کرنی ہے پہلا درود شریف پڑھنا ہے اور فکرہ یہی بولنا ہے کہ یا اللہ, اس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں یا اللہ میرے حق میں بھی قبول کر لے اور ساری امت مسلمہ کے حق میں یہ دعائیں قبول کر لے. یہ فکرہ یاد, یہاں بھی دعا کرنی, پورے حج میں ہر سٹیپ پہ یہ دعا کرنی ہے. اس کے بعد اپنی دعائیں مانگے جو بھی. اور ایک اور پوائنٹ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے, جب میں حج پہ گیا میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر بندہ کنفیوز ہے کہ میں نے یہ دعا نہیں پڑھی, میں نے یہ دعا نہیں پڑھی. تو اس کے لیے یہ جان لیں کہ دعا آپ اپنی زبان میں, اپنی عربی اردو پنجابی جس زبان میں دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے. اس کے لیے دعا یاد کرنا ضرور, اگر آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں آتی تو اس کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عربی میں دعا آتی ہو, آپ سمپل اردو میں دعا کر سکتے ہیں, پنجابی میں دعا کر سکتے ہیں, جو دعائیں مانگنی ہے اپنی مانگیں. اس کا طریقہ میں نے بھی یہ بتایا کہ جب بھی دعا کرنی ہے درود شریف پڑھنا ہے, درود شریف پڑھتے ہی کرنا کہ یا اللہ اس مقام پر, جس مقام پہ بھی دعا کریں, اس مقام پر یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی, یا اللہ وہ ساری دعائیں میرے حق میں بھی قبول کر لے اور یا اللہ ساری امت مسلمہ کے حق میں بھی وہ دعائیں قبول کر لے. اور اس کے بعد جو اور بھی دعائیں مانگی وہ مانگتے جائیں, لیکن یہ فکرہ ضرور کریں ہر جہاں بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں. طواف کے بعد دعا مانگی, یہ تو نماز طواف میں نے کہا دو, وہاں بھی جو دعا مانگی اور بھی جتنی دعا, تو اس طرح کی دعا مانگ کے آگے پھر دعا مانگی. تو
طواف نماز طواف یعنی 2 نفل نماز طواف کیا ہے؟ طواف کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پر پڑھنا نماز طواف کہلاتا ہے. یہ آپ نے پڑھ لیا، دعا بھی مانگ لیا آپ نے. اچھا یہاں پہ یہ بتا دوں کہ مقام ہر کتاب میں لکھا مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے، مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے، ہر جگہ لکھا، لیکن جب آپ وہاں جائیں گے تو اٹس ناٹ پاسبل. تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ طواف کے بعد جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے آپ 2 نفل پڑھ لیں. مقام ابراہیم تو پاسبل نہیں، مل جائے جگہ تو ٹھیک ہے، لیکن ملتی نہیں کیونکہ اتنا کراؤڈ ہوتا ہے. تو جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ نے پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. تو نماز طواف کے بعد 2 نفل پڑھ لیں. اگلا سٹیپ کون سا ہے؟ اس کے فوراً بعد آپ نے آب زمزم پینا ہے. نماز طواف کے بعد 2 نفل پڑھے، فوراً آب زمزم پینا ہے. حالانکہ آب زمزم تو آپ اتنے دن وہاں رہ چکے ہیں، مکہ مدینہ میں اتنی دفعہ پی چکے ہیں، آتے جاتے وہاں پہ تو ہر جگہ کنٹینر رکھی. لیکن یہ سٹیپ یہاں پہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ طواف کے بعد طواف کی نماز 2 نفل پڑھے. اسی ترتیب سے سارے پہلے طواف کریں گے، پھر 2 نفل پڑھیں گے، اور فوراً پھر آپ نے یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ آب زمزم پئیں. یہ حج کا ایک سٹیپ ہے. اگر عمرہ کر رہے ہیں تو عمرے کا ایک سٹیپ ہے. حج کے نیت سے طواف کر رہے ہیں تو یہ ایک سٹیپ ہے. ضروری آپ نے بیٹھ کے بیٹھنا تو نہیں ہے، ضروری آپ نے آب زمزم پینا ہے. ٹھیک ہے. اب آب زمزم پہ 2 منٹ کے لیے بات کریں گے اور پھر آگے چلتے ہیں. آب زمزم پینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے پہلے تو ہمیں جو پانی پینے کی، یہاں ریگولر پانی پیتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں، اور پہلے ریگولر پانی پینے کی 6 سنتیں، وہی سنتیں جو ہے وہاں بھی ادا کرنی. کون کون سی 6 سنتیں ہوتی ہیں؟ آپ سب سے پہلے گلاس جو ہے دائیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں، یہ پہلی سنت ہے پانی پینے کی. دوسری سنت کیا؟ آپ پانی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تیل کا کوئی ایسی چیز نہیں. یہ دوسری سنت ہے پانی پینے کی. ریگولر میں یہاں نیو یارک کی بات کر رہا ہوں، یہاں بیٹھ کے آپ پی رہے ہیں تو یہ سنت آپ نے ادا کرنی ہے. پہلا دائیں ہاتھ پہ پکڑنا ہے. دوسری سنت کیا ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے پانی. تیسری سنت کیا ہے؟ میں یہاں کی بات کرنی ہوں، آپ نے بیٹھ کے پانی پینا ہے. آب زمزم کی بات کر رہا ریگولر پانی، آپ نے بیٹھنا ہے. تیسری سنت کیا ہے؟ چوتھی سنت کیا ہے پانی پینے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے آپ نے. یہ چوتھی سنت ہے. 5ویں سنت کیا ہے؟ پانی جب پی رہے ہیں تو 3 سانسوں میں پینا ہے. اور 6ٹھی سنت کیا ہے پانی پینے کی؟ شکر الحمدللہ. تو یہ 6 سنتیں. دائیں ہاتھ میں پکڑا، دیکھا اس کو، اس میں کوئی تنقید نہیں، پھر بیٹھ کے ریگولر پانی آب زمزم ریگولر پانی پی رہے تو بیٹھ کے پینا ہے. بسم اللہ. چوتھی سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5ویں سنت 3 سانسوں میں پینا ہے. 6ٹھی سنت شکر الحمدللہ. تو آب زمزم پیتے ہوئے بھی 6 سنتیں ہوتی ہیں. فرق کیا ہے کہ ریگولر پانی کا حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پئیں، آب زمزم کا حکم یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پینا ہے. 6 کی 6 سنتیں پوری کرنی ہے. کون سی 6 کریں جب آب زمزم پی رہے ہیں؟ نمبر 1 دائیں ہاتھ میں گلاس پکڑیں گے. نمبر 2 اس کو دیکھیں گے. نمبر 3 یہ سنت ہے دیکھنا. دوسری سنت ہے پانی پینے. تیسری سنت کیا ہے؟ کھڑے رہنا ہے، بیٹھنا نہیں. آپ نیت کر رہے ہیں کہ میں آب زمزم پی رہا ہوں، آپ کھڑے رہنا ہے، یہاں پہ بیٹھنا نہیں. یہ تیسری سنت ہے آب زمزم پینے کی، کھڑے رہنا. صرف ایک ہی ڈفرنس میں ملتا ہے، ریگولر پانی بیٹھ کے، آب زمزم کھڑے ہو. باقی ساری سنتیں ہوئی، اور وہ آپ نے وہاں بھی اسی ترتیب سے کرنا ہے سب کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. 5واں پھر گلاس ہے آپ کے ہاتھ میں تو وہ 3 سانس لے کے پھر، اور آخر پہ کیا کرنا ہے؟ شکر الحمدللہ. جی اب آپ نے پی لیا، آب زمزم پی لیا. تو آب زمزم آپ جب پیتے ہیں تو بہت سکون آتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے اگر کچھ سوال کرتے ہیں اس میں کہ جی آب زمزم پی تو اچھا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا پینا ہے. تو اس کے لیے پابندی کوئی نہیں ہے، اب جتنا مرضی ہے پیے، جی بھر کے پیے. حکم یہ ہے کہ جی بھر کے پیے. یہ نہیں ہے کہ آپ 1 گلاس، ایسا کوئی بھی ریکمنڈیشن نہیں ہے. ریکمنڈیشن کیا ہے؟ جتنی کتابیں پڑھیں سب میں یہی لکھا جی بھر کے پیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پانی پی لیا آپ نے، جی بھر کے پی لیا، سکون ملتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ آب زم کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم اور بھی گزاروں. تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی میں نے پانی پی تو لیا، کیا میں اس کو اپنے جسم کے ساتھ ٹچ بھی کر سکتا ہوں؟ بڑا سکون ملتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ٹچ کر سکتے ہیں. آپ اس کو ہتھیلی پہ لیں، یوں اپنے جسم کے اوپر مل لیں. لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پانی آب زم کا احترام کرنا ہے. یوں نہیں پھینکنا کہ وہ آپ کے پاؤں میں گر رہا ہے، اور اس طرح نہیں کرنا. اس کو ہتھیلی پہ ڈالنا ہے، اور جتنا آسانی سے جسم پہ لگ سکے اس کو جسم کے اوپر لگا دینا آسانی سے. اچھا، اس کے بعد کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ جسم پہ لگا لیا، کیا میں تھوڑا سا اور بھی استعمال کر سکتا ہوں آب زمزم کو؟ کیا میں وضو بھی کر سکتا ہوں؟ جواب یہ ہے کہ جی وضو بھی کر سکتے ہیں آب زمزم سے. پھر لوگ یہ پوچھتے ہیں چلے وضو تو کر لیا، کیا اور بھی استعمال، کیا ہم شاور بھی لے سکتے ہیں اس سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاور بھی لے سکتے ہیں
آب زمزم سے شاور لے سکتے، لیکن شاور لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا شاور اس وقت شاور لیتے وقت آب زمزم بھی شاور لینے ہے تو آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا جسم ناپاک ہے، آپ پہ غسل فرض ہے، تو پھر اجازت نہیں ہے آپ کو آب زمزم چھونے کی اور جسم پہ بنانے کی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے ریگولر پانی سے غسل کریں، جسم کو پاک کریں، پھر آپ آ سکتے ہیں۔ اسی طرح استنجا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے آب زمزم سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سارا ہو گیا آب زمزم کے بارے میں۔ اور مین جو چیز میں نے بتائی ہے کہ سنتیں جو ہے نا پانی پینے کی 6 سنتیں، ان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں پکڑا، اس کو دیکھا، بیٹھنا نہیں، کھڑے ہو کے پینا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھی سنت جو ہے، پانچویں 3 سانسوں پینا ہے، اور آخر پہ شکر الحمدللہ کہنا ہے۔ اور باقی جو مسائل میں نے بتائے ہیں کہ جسم ٹچ کرتے ہیں، بالکل ٹچ کر سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے شاور بھی لے سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا جسم پاک ہو۔ ناپاک جسم پہ آب زمزم نہیں کھا سکتے، اور استنجا کرنے کے لیے بھی آب زمزم کو استعمال نہیں کرنا۔ چل یہاں 1 منٹ کے لیے تھوڑی سی اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہیں کہ آب زمزم کو آب زمزم کہتے کیوں ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کیوں کہتے ہیں، صرف اپنی یادوں کو تازہ کرنا ہے۔ تو آب زمزم جیسے سب کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں چھوڑ گئے، تو اس وقت پانی کی حضرت بی بی ہاجرہ تلاش میں نکلی، اور انہوں نے دوڑی تلاش پانی کی تلاش میں۔ پھر اسی دوران میں بہت مختصر، چونکہ ٹائم نہیں ہے، حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، اور ان کی ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی نکلا اس کو ہم کہتے ہیں آب زمزم۔ اور زمزم کیوں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایڑیاں رگڑی تو اتنا زیادہ پانی نکلا کہ ایک سیلاب آ گیا۔ تو پھر بی بی حاجرہ نے اللہ سے دعا کی کہ پانی کو رکنا چاہیے، تو انہوں نے بار بار کہا کہ زمزم زمزم زمزم، تو اللہ کے حکم سے پھر وہ پانی رک گیا، وہیں رک گیا، نہ رکتا تو سیلاب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتا۔ اسی وجہ سے اس پانی کو کہتے ہیں آب زمزم۔ زمزم رک جانا، اور وہ بی بی حاجرہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ پانی رک جائے، پھر اللہ کے حکم سے وہ پانی رک گیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ آب زمزم کے بارے میں اتنا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آب زمزم کے مرحلے کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے آپ کا، وہ حج کی صحیح کا سٹیپ ہے۔ تو صحیح جو ہے یہ بھی ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا، حضرت بی بی حاجرہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں جب صفا اور مروہ کے دوران دوڑ رہی تھی، تو انہی کی سنت کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے ہم صفا اور مروہ کے دوران چکر لگاتے ہیں۔ تو ان چکر لگانے کا کیا نام ہے؟ صحیح، اسی کو صحیح کہتے ہیں۔ اب کتنے چکر لگانے ہیں؟ اسی طرح جیسے طواف کے 7 چکر ہیں نا، اسی طرح صحیح کے بھی 7 چکر ہیں۔ تو لیکن اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ صفا سے جب شروع کرتے ہیں تو مروہ پہ جاتے ہیں تو 1 چکر ہو جاتا ہے آپ کا، مروہ سے واپس آتے ہیں صفا پہ تو 2 چکر ہو جاتے ہیں، پھر مروہ پہ جاتے ہیں تو 3، اس طرح 4 5 6۔ اور اس کا اب گننے کا طریقہ کیا ہے کہ کنفیوژن ہو، تو اس کا یہ ہے کہ صرف آپ مروہ پہ گنیں۔ صفا سے آپ نے پہلا چکر شروع کیا، مروہ پہ گئے تو 1 ہو گیا، پھر صفا سے ہو کے مروہ پہ دوبارہ جاتے ہیں تو 3 ہو جاتے ہیں، صرف مروہ پہ آپ نے کاؤنٹ کرنا، 3 ہو گئے۔ پھر مروہ سے پھر واپس صفا پہ آپ پھر واپس مروہ پہ گئے تو 5 ہو گئے، اور پھر آپ نے ادھر صفا پہ آئے مروہ پہ پھر گئے تو 7 چکر ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ تو ہو گیا طریقہ کیا ہے اس کا۔ اور اسی طرح نیت کا میں نے بتایا کہ جیسے طواف کی نیت کی تھی، یہاں بھی وہی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے آج کی صحیح کا، تیری رضا کے لیے آج کی صحیح کر رہا ہوں، یا اللہ صحیح کے جتنے مراحل ہیں وہ میرے لیے قبول کر، میرے لیے آسان کر دے، اور یا اللہ میری صحیح قبول کر لے۔ ہر طرف یہی الفاظ بول رہے ہیں۔ اور پھر صحیح سے پہلے بہت ساری کتابیں بہت دعائیں لکھی ہیں، لیکن سمپل وہی جیسے میں نے بتایا، ہر جگہ دعا ماننے کا وہی طریقہ ہے کہ درود شریف پڑھیں اور پھر کہیں کہ یا اللہ اس مقام پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی وہ ساری دعائیں یا اللہ میرے حق میں بھی قبول کر لے، اور ساری امت مسلمہ کے حق میں بھی وہ دعائیں قبول کر لے، اور اس کے بعد بھی جو آپ نے دعا مانگی وہ مانگ دی، یعنی پہلا یہ درود شریف اور یہ فقرہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو یہ صحیح کی دعا ہو گئی، صحیح کی نیت بھی بتا دی ہے، وہی دل کا ارادہ ہوتا ہے، اور آپ نے یہی کہنا کہ اللہ تیری رضا کے لیے میں صحیح کا آغاز کر رہا ہوں، میرے لیے آسان کر دے، اس کو قبول کر لے۔ اور دعا جو مانگی وہ بھی بتا دی، طریقہ کار بھی بتا دیا، ویری سمپل کے صفا سے شروع کیا، مروہ پہ گئے 1 چکر ہو گیا، مروہ سے صفا دوسرا ہو گیا، اور بس یاد ایسے رکھنا ہے کہ صفا سے شروع کیا، مروہ پہ پہنچے 1 ہو گیا، پھر صفا سے آ کے مروہ پہ پہنچے 3 ہو گئے، کیونکہ ایک چکر وہ ایک پہاڑی سے دوسرے تک 1 چکر کنسیڈر ہوتا ہے، واپسی پہ دوسرا چکر کنسیڈر ہوتا ہے۔ چلیں یہ سارے 7 چکر مکمل ہوئے، آگے چلتے ہیں۔ صحیح ہو گئی۔ اس کے بعد جب آپ عمرہ کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، حج کے اسٹیپ ڈسکس کر رہے ہیں، تو جب عمرہ کر رہے ہیں تو صحیح کی فوراً بعد کیا کرتے ہیں آپ،
شیو کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ شیو نہیں کرنی، کیونکہ حج کے لیے یہ صحیح کی ہے، تو اس میں شیو نہیں کرنی، سر کے بال نہیں بنانے، ٹھیک ہے جی، بس صحیح کر کے تو پھر آپ واپس آ جائیں گے اپنے ہوٹل میں، کمرے میں، جہاں بھی رہ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر اگلا آپ تیاری کریں گے مینا میں جانے کی. یہ 8 ذی الحج. اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حج یہ احرام کب باندھنا ہے، صحیح کب کرنی ہے، طواف کب کرنا ہے. تو ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 8 ذی الحج کو ظہر سے پہلے مینا میں پہنچنا ہے. تو یہ جو احرام اور یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں نا، یہ بہتر ہے کہ آپ جو 7 ذی الحج اور 8 ذی الحج کی درمیانی رات جو ہے، تو اس پہ یہ سارے کام آپ کر لیں. تھوڑا سا یہ 7 کی جو رات ہے درمیان عشاء پڑھ کے تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کے بعد اٹھ کے یہ سارے جو میں نے کام بتائے ہیں، شاور لینے کا، احرام باندھنے کا، پھر طواف کرنے کا، سعی کرنے کا، یہ سارے کام جو ہے وہاں راتوں رات صبح ہونے تک یہ کر لیں، صبح کی نماز سے پہلے تک یہ کام کر لیں. پھر نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں ذکر کریں. اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک کام کی 1 نیکی کرنے کا 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو یہ طواف کر کے صحیح کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں وہاں، درود شریف پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، تو 1 تسبیح کرتے ہیں تو 1,00,000 تسبیح کا ثواب ملتا ہے. اس لیے فجر کی نماز سے پہلے یہ کام کر لینا اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے یہ ساری تسبیحات کریں. اس کے بعد آئیے تیاری کرتے ہیں آگے مینا میں. آپ اپنے کمرے میں آ گئے، کمرے میں آ کے آپ نے مینا کے لیے اپنا بیگ تیار کرنا ہے. تو یہاں پہ دوبارہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے صحیح کرنے کے بعد جتنی دیر کمرے میں آپ آ رہے ہیں، راستے میں وہی تلبیہ حج کا جو ترانہ ہے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی، تو یہ جو بھی ضروری سٹیپ آپ کر چکے ہیں طواف اور صحیح فارغ ہو کے، اس کے بعد مسلسل وہاں سے اپنے کمرے تک آنے تک، یا کمرے سے آپ جا رہے ہیں اپنا ناشتے کے لیے جا رہے ہیں، لنچ کے لیے جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں تو مسلسل آپ یہ پڑھتے رہیں گے. اور اس کا میں نے بتایا کہ جب پڑھنا شروع کرنا ہے تو کم از کم 3 دفعہ پڑھنا ہے، 1 دفعہ پڑھ کے رکنا نہیں ہے، ایک تو رول یہ ہے 3 دفعہ پڑھنا ہے. پھر مردوں کے لیے بتایا کہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے، عورتوں نے دھیمی آواز سے پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے، ہر دفعہ پڑھنا ہے. جدھر بھی جا رہے ہیں بس پڑھتے جائیں، اس کو پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے. آئیے اب یہ آپ کا احرام والا مسئلہ طواف ہو گیا، صحیح سارے یہ سٹیپ ہو گئے. اب آپ نے مینا کی تیاری کرنی ہے. تو یہاں کوئکلی آپ نے مینا کے لیے ایک چھوٹا سا بیگ تیار کرنا ہے، ہینڈ بیگ تیار کرنا ہے. اس میں کیا کیا رکھنا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ احرام کے دوران تو آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے، نہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، نہ کوئی ٹوتھ پیسٹ، کوئی خوشبو والی چیز نہیں رکھ سکتے، صابن. تو یہ چیزیں ساری اپنے ہینڈ بیگ پہ رکھنی، کیونکہ مینا میں جب آپ جائیں گے، آج کا جو 8واں دن ہے، 9واں 10ویں دن جو ہے 10 ذی الحج کو جو تیسرا دن ہوتا ہے آج کا، وہاں احرام اتر جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی. احرام جب اتر جاتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی. کیا کیا چیزیں لینی؟ تھوڑی 3-4 جوڑے کپڑوں کے لے لیں، شلوار قمیض کے لے لیں، تولیہ لے لیں، کیونکہ احرام کے دوران تولیے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ تولیہ آپ رگڑتے ہیں تو میل ہوتا ہے جسم سے، اس وجہ تولیے کی. لیکن وہاں کے لیے رکھ لیں آپ جب احرام اتر جائے گا. پھر ٹوتھ پیسٹ رکھ لیں آپ، صابن رکھ لیں. یہ ضروری چیزیں جتنی بھی آپ کو پتہ ہے وہ رکھ لیں. چھوٹا سا بیگ تیار کر لیں، بڑا نہیں تیار کرنا. باقی
वहीं होटल में अपना सामान रख दें। मिना में जो 2-3 दिन है उनके लिए जो 2-3 चीज़ें रखनी। और अब हैंड बैग उतारे, और आपको पता है मौलम जो आपके गाइड हैं, जो एजेंट हैं, वो आपको बता दें कि बस पे जाना है, कितने बजे जाना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप फिर कमरा छोड़ देते हैं अपना, और नीचे बस के इंतज़ार में दरवाजे पे आ जाते हैं। बस रास्ते में फिर वही जैसे मैंने बताया हैंड बैग लेके तो उसी तरह तलबिया जो है उसका हज का तराना वो पढ़ते जाएंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये अब टाइम नहीं इतना, तो ये आप बस वो हैंड बैग पकड़ा और पढ़ते रहेंगे। ये जो आज का तराना है पढ़ते, एलिवेटर में उतरते, बस का इंतज़ार करते, फिर भी यही करना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और जो मैंने रूल बताया इससे पढ़ते रहना है। अब एजेंट से आप पूछते हैं बस कितना, वो कहता है ये 1 घंटा रहता है, घंटे बाद बस आएगी, तो उस घंटे में भी आपने यही करना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये पढ़ते चलना है आपने। ले जी बस आ गई, बस पे बैठ के, बस के अंदर बैठे, फिर क्या करना है, यही कुछ करना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक। ये सारा टाइम नहीं है, तो रूल आपको बताएं कि 3 दफ़ा पढ़ना है आपने, और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर इसी को पढ़ना है 3 दफ़ा, फिर कम से कम 3, ज़्यादा जितना पढ़ते रहे। बस में सारा, बस वहाँ से 5 किलोमीटर आपका मक्का मुअज़्ज़मा से आप मिना में पहुँच गए, सारे रास्ते में यही कुछ करें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ठीक है, अब मिना में पहुँच गए, 8 ज़िलहज कब पहुँचे, उसका रूल क्या है मिना में पहुँचने का, कि ज़ोहर की नमाज से पहले पहुँचना है मिना में। 8 ज़िलहज ज़ोहर की नमाज से पहले पहुँचना है मिना में, और वहाँ कितनी देर रहना है। अब यहाँ से आगे आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, 8 ज़िलहज 9, 10 कहाँ, एक तो ये चीज़ है कि 8 है या 9 है, तो कहाँ आपने पहुँचना है, तो 8 को कहाँ पहुँचना है, मिना में पहुँचना। एक पहली चीज़ ये याद, कब पहुँचना है, ज़ोहर से पहले। तीसरी बात ये याद रखनी कि वहाँ कब तक रहना है, फिर मैंने अगला मामला शुरू करना है, तो कब तक रहना है मिना में, फजर की नमाज के बाद। फजर की नमाज ज़रूरी है, आपने वहाँ पढ़नी मिना के अंदर। ठीक है जी, तो 8 ज़िलहज को आप ये सारा मैंने बता दिया, आप वहाँ पहुँच गए, ज़ोहर से पहले पहुँचे, ज़ोहर की नमाज वहाँ आके, और फिर आगे 5 नमाज़ें आ जाती है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, ये 5 नमाज़ें वहाँ पढ़नी है। और नमाज के दौरान वही फिर, चूँकि आपके जिस्म पे एहराम है, वही एहराम की सारी पाबंदियाँ, मैं बात टाइम नहीं है, सारी पाबंदियाँ बता चुका हूँ, सारी पाबंदियों का ख्याल रखना है। जब आप रात को सोएंगे तो आपको बताया कि मैंने सर नंगा ही रखना है, और चादर नहीं ओढ़नी, अपने चेहरे पे चादर नहीं ओढ़नी सोते वक्त, और आपने साने को टच नहीं करना अपने चेहरे से। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और कब तक रहना है इधर, फजर की नमाज तक, वो मस्ट है, 5 नमाज़ें। ठीक, यहाँ एक चीज़, जो फजर की नमाज पढ़ लेंगे ना आप, अब क्या, कौन सा ज़िलहज हो गया, 9 ज़िलहज हो गया, क्योंकि 8 को आप पहुँचे फजर की नमाज वहाँ, तो 9 ज़िलहज को आप जहाँ भी न्यूयॉर्क में आप पता है कि तकबीर तशरीक जो है शुरू हो जाती है 9 ज़िलहज को, तो वो वहाँ भी अपने फजर की नमाज के बाद 9 ज़िलहज को नमाज पढ़ी, और फिर ये तकबीरात भी पढ़नी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये इसका जो जैसे यहाँ करते हैं वहाँ भी इसी तरह, जैसे मैंने आबे ज़मज़म बताया था वही सारी सुनते हैं, वहाँ भी, यहाँ भी वही तकबीरात जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी वही पढ़नी। ज़हन में रखना है कि अब 9 शुरू हो गया फजर, तो तकबीरात शुरू कर दी। ठीक है जी, उसके बाद आपने नाश्ता कर लिया, और उसके बाद 9 ज़िलहज का मैंने बताया कि सबसे ज़रूरी स्टेप क्या है, आपने कहाँ पहुँचना है, मैदान अरफात में पहुँचना। अब फिर यहाँ पे वही चीज़ें कि कब पहुँचना है, कितनी देर तक वहाँ रहना है। ठीक है जी, तो कब पहुँचना है अपने मैदान अरफात में, 9 ज़िलहज को। कब पहुँचना है, ज़ोहर से पहले। ठीक है जी, पहुँचने का वक्त क्या है, ज़ोहर से पहले, मस्ट है कि आप ज़ोहर से पहले मैदान अरफात में दाखिल हो जाए। अब वहाँ आप पहुँच के, वहाँ कितनी नमाज़ें आएंगी, 2 नमाज़ें आएंगी मैदान अरफात में। कौन कौन सी, ज़ोहर की नमाज वहाँ पढ़नी, असर की भी वहाँ पढ़नी। अब असर के बाद क्या होता है, मगरब का टाइम होता है, तो मगरब के वक्त तक आपने मैदान अरफात में ही रहना है। मगरब की अजान भी वहाँ ही सुननी है, फिर थोड़ा इंतज़ार करना है मगरब की अजान के बाद, क्योंकि हर तरफ अंधेरा छा जाए, तो फिर आपने वहाँ से निकलना है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त जो याद रखना है कि ठहरना मगरब तक है, मगरब की अजान वहाँ सुननी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मगरब की अजान वहाँ सुननी है मैदान अरफात में। अंधेरा, थोड़ा अंधेरा फैलने का इंतजार करना है, फिर निकलना है वहाँ से, लेकिन मगरब की नमाज नहीं पढ़नी मैदान अरफात में, मगरब की नमाज 9 को नहीं पढ़नी। कौन सी बताया, ज़ोहर की पढ़नी है, असर की पढ़नी है, और फिर आपने मैदान अरफात में ही रहना है। कब तक रहना है, मगरब की अजान वहाँ ही सुननी है, फिर थोड़ा सा रूल ये है कि थोड़ा सा अंधेरा छा जाए, फिर वहाँ से निकलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब इस दौरान क्या करना है, अपने मैदान अरफात पता है कि आज का बहुत ही अहम रुकन है, ज़ोहर आपने वहाँ पढ़ी, असर वहाँ पढ़ी, और इसके दौरान सारी तस्बीहात आप वहाँ बैठ के सारी तस्बीहात पढ़ेंगे। उसी तरह आपके जिस्म पे एहराम है तो एहराम की पाबंदी, उसी तरह तस्बीह पढ़नी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये भी पढ़ते रहना है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर सारी तस्बीहात जो
सुभान अल्लाह, जो जो आपको आता है। और चौथे कलमे का भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया गया कि चौथा कलमा पढ़ें, बार बार पढ़ें। और फिर यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ रिकमेंड की गई है कि मैदान अरफात में जब दुआ मांगनी है तो आप खड़े होकर मांगें, दुआ खाना करें तो मुँह करके हाथ फैला के खड़े होकर दुआ मांगें। फिर आप उसी तरह थोड़ी देर जिक्र करें, ये सारा सुभान अल्लाह, ये जो जो भी तस्बीहात पढ़ सकते हैं, ये तलबी भी पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, तस्बीहात पढ़ना है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पढ़ें, फिर खड़े हो जाएं, फिर दुआ मांगें। तो मुसलसल आपने अपने आप को बिजी रखना, दुआ मांगना है। और ये आपकी मग़फ़िरत की जगह, यहाँ अल्लाह पाक जो जो मांगते हैं आप कबूल, दुआ कबूल भी होती है और आपके सारे के सारे गुनाह माफ़ भी हो जाते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात याद ये रखनी है कि दुआएं तो आप जो भी अपनी ज़बान में मांग रहे हैं, जिक्र भी आप कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है, जो मैंने सारी किताबें पढ़ के इस नतीजे पर, क्योंकि अल्लाह पाक चाहते हैं कि आप जो ज़ोहर का वक्त है उससे पहले इंटर हो जाए मैदान अरफात में, और मैदान अरफात में ही रहें, उसको छोड़ना नहीं है। मगरब की नमाज, मगरब की अजान तक, और मगरब की अजान जब हो जाती है, अजान वहीं सुनिए मैदान अरफात में रह के, और अंधेरा छा जाए तो फिर आपने आगे चलना है, उससे पहले नहीं। तो अगर आप किसी वजह से मैदान अरफात छोड़ जाते हैं, अभी सूरज की रोशनी मौजूद है, मगरब नहीं हुई, तो फिर इस पर फ़ाइन होता है। फ़ाइन क्या है कि आपने एक कुर्बानी करनी है, दम वाजिब होता है। दम वाजिब होने का तो यह कि आपने एक कुर्बानी करनी है। तो नतीजा क्या निकला कि बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी, मैदान अरफात में दाखिल हो गए ज़ोर से पहले, और वहीं रहना है। सारी मैंने दुआओं का भी बता दिया, अपनी ज़बान में दुआ मांगे, तस्बीहात सारा, और फिर मगरब की अजान वहीं सुननी है, अंधेरा छा जाने तक इंतज़ार करना है। आगे चलते हैं। मगरब की अजान के बाद जब अंधेरा छा जाए, फिर आपने निकलना है वहाँ से 9 ज़िलहज को, मैदान अरफात छोड़ना है, फिर आपने मुज़दलिफ़ा जाना है। तो सारी रात आपकी आगे मुज़दलिफ़ा में आए। लेकिन 2-3 बातें क्विकली कर लेते हैं। ज़ाहिर है वहाँ आपने पहुँचना है, वही ज़िक्र अज़कार तस्बीहात करनी है, लेकिन 2-3 बातें जो ज़रूरी है मैं वो करके तो आगे चलता हूँ। कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं? एक तो मैंने बताया कि मगरब की नमाज मैदान अरफात में नहीं पढ़नी, फिर कहाँ पढ़ेंगे? ज़ाहिर है आगे चलेंगे आप मुज़दलिफ़ा में पढ़ेंगे। तो जब मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं, आपके पहुँचते पहुँचते वहाँ इशा हो जाती है। फिर हुक्म क्या है कि आपने वहाँ पहुँचती अजान एक देनी है, नमाजें दोनों इकट्ठी पढ़नी है। मगरब की नमाज आपने मुज़दलिफ़ा जाके पढ़नी है, और इशा की भी वहीं पढ़नी है। एक अजान देनी है, जमात के साथ पढ़नी है, तकबीर एक ही कहनी है। फ़र्ज़ पहले मगरब के फ़र्ज़ पढ़ेंगे, और सलाम फेरते ही इमाम साहब खड़े हो जाएंगे तो फ़ौरन आप इशा के फ़र्ज़ साथ ही पढ़ेंगे। और अजान एक, अकामत एक, और 2 नमाजें इकट्ठी, दोनों फ़र्ज़ जो जमात के साथ पढ़नी। फिर उसके बाद फ़र्ज़ करने के बाद सुनते जो है वो मगरब की पहले अदा करनी है, फिर इशा की सुनते अदा करनी है, और फिर वतर पढ़ने। और उसके बाद नफलों की टाइम है, पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ें जो है फ़र्ज़ पढ़ने और सुनते पढ़नी है। नफल टाइम तो पूरी रात है, नफल ही नफल पढ़ने, लेकिन मतलब इजाज़त है उसकी ना भी पढ़ते। ठीक है, ये आपने स्टेप कर लिया। अब मुज़दलिफ़ा में कब तक रहना है? जैसे मैंने बताया ना, बहुत ज़रूरी है कि मैदान अरफात में आपने अंधेरा छा जाने तक, मगरब की अजान सुननी है और अंधेरा छा जाने तक वहाँ पर रहना है। इसी तरह मुज़दलिफ़ा में यह है कि आप जब पहुँचे तो सारी रात वहाँ रहना है, और सुबह सादिक सुबह की अजान जो है वहीं सुननी है, उसके वहीं फजर की नमाज़ पढ़नी है, ये रूल है, वहीं ठहरना। और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने फिर इंतज़ार करना है। अंधेरा अगर थोड़ा है तो उसका इंतज़ार करना है। जब रोशनी छा जाती है तो मुकम्मल रोशनी हो जाएगी, हर तरफ रोशनी रोशनी, तो फिर आप वहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे भी रूल ये है कि जैसे मैदान अरफात का कहा ना कि अगर सूरज सर पे है, रोशनी में आप निकल जाते हैं तो दम वाजिब होता है, कुर्बानी करनी होती है। तो यहाँ भी ऐसी है, मुज़दलिफ़ा में भी ऐसी है। आपने फजर की नमाज के बाद इंतज़ार करना है कि हर तरफ रोशनी फैल जाए, रोशनी फैल गई तो फिर निकलना है। अगर अंधेरा ही है, फजर की नमाज पढ़े, थोड़ा थोड़ा अंधेरा, फ़ौरन दौड़ना शुरू कर दे, मैं पहुँचूँ, मीनार में पहुँचूँ, तो फिर एक दम वाजिब हो जाता है, मतलब एक कुर्बानी आपने करनी। ठीक है, अब मुज़दलिफ़ा से आप आ गए, वापस आ गए। ये किस वक्त वापस आना है? हर तरफ रोशनी फैल जाए, फिर वहाँ से निकलना है, उससे पहले नहीं निकलना। पहले निकल गया तो फिर दम वाजिब है, दम वाजिब मतलब एक कुर्बानी करनी। लेकिन अब आगे सुबह 10 ज़िलहज की सुबह शुरू हुई। अब अपना मिना में वहीं जहाँ 8 को गए थे वहीं वापस आपको पहुँचना है। आते ही आपने नाश्ता करना है, नाश्ता करते ही आपने शावर जो भी सारा करके शावर लेके तो फिर 10 ज़िलहज का आप रीअरेंज करते कि मैंने क्या क्या करना है। तो पहले मैंने बताया कि 10 ज़िलहज को आपने रमी करनी है, कुर्बानी करनी है और शेव करनी है, ये 3 काम है। तो थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ रमी की, 10 ज़िलहज की रमी की बात करते हैं। रमी जैसे मैंने पहले बताया कि रमी क्या है, शैतान को किंकरियाँ मारने का अमल जो है इसको रमी कहते हैं। अब रमी जो है 10 को भी है, 11 को भी है, 12 को भी है, तो थोड़ा थोड़ा उसका डिफरेंस होता है। पहले आप 10 की समझ लें तो फिर 11-12 की आसान हो जाएगी। तो रमी के लिए एक तो सबसे पहले
جیسے نماز پڑھتے ہیں نا ایک وقت ہوتا ہے کہ فلاں، اسی طرح رمی کا بھی وقت ہے. 10 ذوالحج کا الگ وقت ہے، 11 کا الگ، 12 کا الگ. تو 10 ذوالحج کی رمی کب ہوتی ہے؟ جب آپ ناشتہ کر لیتے ہیں تو آپ چلے جاتے ہیں رمی کے لیے، صبح کے وقت ہوتی ہے. زوال کے وقت سے پہلے آپ نے رمی کرنی ہوتی ہے. زوال کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کو دیر ہوئی کر سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ زوال سے پہلے آپ رمی کر لیں. تو رمی کا طریقہ ایک تو یہ وقت ہو گیا کہ زوال سے پہلے آپ نے رمی کرنی ہے. پھر جب آپ رمی کرتے ہیں شیطان کو جو کنکریاں مارنے کا عمل ہے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو تھوڑی سی ٹیکنیک وہاں سمجھ لیں کہ وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ دھکے پہ دھکا لگ رہا ہے، دھکے پہ دھکا جو. تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی آپ اپروچ کرتے ہیں نا، پلر شیطان جو ہے وہ جسٹ ایک پلر ہے، اس کو جب اپروچ کرتے ہیں، جو ہی آپ وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں تو انٹر ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوگ سارا ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں اس پہ، شیطان انٹر ہوتی ہے. تو آپ نے ایسے نہیں کرنا. جب انٹر ہو ہر کوئی وہاں انٹر ہو رہا ہے، دھکے پہ دھکا لگ رہا ہے، آپ نے کیا کرنا؟ تھوڑا سائڈ پہ ہو جانا ہے. تو سائڈ پہ ہو کے آپ نے یہ اگر ہے نا سارا شیطان وہ پلر ہے سارا، تو آپ نے سائڈ پہ ہو کے یوں چلتے چلتے تو یوں بالکل اینڈ پہ چلے جانا ہے، چلتے چلتے انٹر سے چھوڑ دیں گے. اینڈ پہ آپ جائیں گے دیکھیں گے بالکل خالی پڑا ہو، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہوتا. تو یہ دھکوں سے بچ جاتے ہیں بالکل آخر پہ. یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. سب سے مشکل کام ہی یہی ہے حج میں کہ رمی مارتے وقت بہت دھکے لگتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے. اور اس سے بچنا کیسے ہے وہ بتا دیں کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں. جو انٹر ہوتی ہے اٹیک نہیں کرنا، سائڈ پہ ہو کے سائڈ بالکل اینڈ پہ کوئی بندہ نہیں، بالکل خالی پڑا ہوتا ہے، وہاں چلے. ایک تو اسٹیپ یہ کرنا ہے. اب وہاں آخر پہ پہنچ کے پھر رمی کا طریقہ، اب ٹائم بہت کم ہے. رمی کا یہ طریقہ ہے کہ اب رمی کے لیے آپ کو کنکریاں چاہیے ہوں گی. تو اس کا جب آپ مزدلفہ میں جب آپ موجود ہیں نا تو رات کو، تو وہاں سے حکم یہ ہے کہ وہاں سے آپ کنکریاں اٹھا لیں. جو پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں نا، جب پانی پیتے ہیں اس کو خالی کو پھینکنا نہیں، آپ اس میں بہت ساری کنکریاں جمع کر لیں. 49 تو آپ کو چاہیے لیکن زیادہ جمع کر لیں تاکہ وہ باقی دوستوں کے کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے یا کوئی کنکری آپ کی ضائع ہو جاتی ہے تو بہت ساری زیادہ اٹھا لیں. 49 تو کم از کم چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ وہ رش سے ہٹ کے آپ آخر پہ چلے گئے، اپنی جگہ کا انتخاب کر لیا کہ یہ جگہ میرے لیے بہتر ہے، یہاں میں رمی کر سکتا ہوں. بالکل میں نے دیکھا ہے یہ جو رول ہے نا، میں خود جب گیا ہوں تو بالکل یہ رول بہت ہی ہے، کیونکہ اینڈ پہ کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا. آپ سائڈ پہ ہو کے وہ رش کو چھوڑ دیں، آپ سائڈ پہ ہو کے تو آخر پہ چلے جائیں. اچھا، اب آپ اپنی جگہ کا انتخاب کریے کہ یہاں کھڑے ہو کے آپ نے رمی کرنی ہے. تو اب طریقہ کیا ہے؟ بہت مختصر ہے. پہلے تو اپنی کنکری پکڑنی ہے ایسے، آپ کا جو انگوٹھا ہے اور جو شہادت کی انگلی ہے، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اس کے درمیان پکڑنی ہے. آپ نے کنکری پکڑنی ہے ایسے پکڑ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ یہ پڑھ، بسم اللہ اللہ اکبر. اور اس کو کنکری کو بڑے جوش سے مارنا ہے. اس کا بسم اللہ اللہ، جو اللہ اکبر بولیں اکبر کے ساتھ ٹھا کی آواز آنی چاہیے اس پر. بسم اللہ اللہ اکبر تو 7 دفعہ سے مارنا. اب فرض کیا یہ جو ایسے ہے نا پلر جو ہے ایسے ہے سارا، تو یہ جو پلر جو ہے اس کو ٹچ کرنا ضروری ہے. آپ کی کنکری اگر آپ کنکری مارتے ہیں تو یہ سارا پلر ہے، تو اگر کنکری یہاں پہ نیچے گر جاتی ہے اس کو ٹکرائے بغیر تو وہ قبول نہیں ہے. تو پھر اس نے آپ نے دوبارہ مارنی ہے کنکری. بس اتنا ضرور یاد رکھنا ہے. کیسے پکڑنا ہے؟ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شہادت کی انگلی کے درمیان پکڑنا ہے. پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. جو ہی اکبر بولتے ہیں تو ٹھا اس کو مارنا ہے اور مارے. کیونکہ مقصد کیا ہے کنکری مارنے کا؟ سب کو پتا ہے کہ شیطان کو ذلیل کرنا ہے. تو ذلیل کرنا ہے تو ذرا صحیح طریقے سے ذلیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، جوش سے مارنا ہے، غصے سے مارنا ہے، مطلب دل میں غصہ ہونا چاہیے، جوش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کو بعد اور پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ اس کو ٹکرائی بھی ہے کہ نہیں، لگی بھی ہے کہ نہیں. یہ آپ یہاں پہ کھڑے، یہاں میں کھڑا ہوں، اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے اور پلر کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے. تو سم ٹائم آپ ذرا ہلکی پھینکتے تو اس کو لگتی نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے اس کو لگنی چاہیے، اگر نہیں لگی تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی. پھر آپ نے اس کو اور مارنی ہے. تو 7 اس طرح کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب سمجھ آ گیا؟ کوانٹٹی بھی بتا دیں. جی 7 بتا دیں جی. جسٹ لسن ٹو می پلیز. 7 جو ہے وہ پوری کرنی ہے. اچھا، اب یہ مرحلہ ہو گیا. یہ پہلے دن کی 10 کی جو رمی ہے وہ 7 کنکری اپنا لیں. جب کنکری مار لیتے ہیں تو تھوڑا سائڈ پہ ہو کے آپ دعا کرتے ہیں. پہلی تو جو نیت میں نے بتایا کہ وہی اللہ کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں. پھر رمی کیوں کر رہے ہیں؟ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ ہے. اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مرحلہ میرے لیے آسان کر دے اور یہ قبول کر لیں. اور پھر سائڈ پہ پھر باقی دعا اسی طرح میں نے بتایا، جیسے دعا مانگنی ہے کہ درود شریف پڑھ کے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جتنی دعائیں مانگی یا اللہ وہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول کر لے اور ساری امت مسلموں کے حق میں قبول کر، اور بھی جو دعا مانگی ہے. ہر جگہ دعا کا یہی طریقہ ہے.
یہ دعا مانگ لی، آپ کی پہلے دن کی رمی کمپلیٹ ہو گئی. کوئکلی کیا کرنا ہے آپ نے 10 ذی الحج کو صبح رمی کرنی ہے، زوال کے وقت سے پہلے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے بتایا کہ رش سے کیسے کرنا ہے. جب انٹر ہوتے ہی پلر پہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں، شیطان پہ اٹیک کر رہے ہیں، اپنی سائڈ پہ جانا ہے، اپنے آخر پہ چلے جانا. آخر پہ بالکل خالی رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جگہ کا انتخاب کر لیا. اب کنکری کو کیسے پکڑنا ہے، آپ نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی پکڑنا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر اٹھا اس کو 7 دفعہ مارنا ہے. اور دھیان رکھنا ہے ہر دفعہ کہ وہ ٹکرائے اسے، پلر سے ٹکرائے. اگر نیچے گر گئی تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، اس کو پھر آپ نے ایکسٹرا مارنی ہے. یہ سارا کر کے سارا پھر سائڈ پہ دعا مانگ لیجیے. کمپلیٹ ہو گیا پہلے دن کی رمی. اور رمی کے فوراً بعد جو ہے 10 ذی الحج کو اپنی قربانی کرنی ہے. پھر قربانی کا بھی طریقہ جو ہے آپ خود کر سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل ساری پتہ ہے آپ کو، یا آپ کے جو ایجنٹ ہیں وہ کروا دیتے ہیں. وہ ایک لمبا ٹاپک ہے اس پہ. بس قربانی یا آپ کو پتہ نہیں کہ قربانی کرنی ہے، آپ کے ایجنٹ آپ بتا دیں گے. موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ ایجنٹ نے آپ کا رکھا ہوتا ہے، وہ آپ رمی کرتے ہی فون کرتے ہیں کہ یہ میرا قربانی کر دیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ رمی کا کر چکے. رمی سے پہلے بھی قربانی نہیں کر سکتے. رمی کا مرحلہ کمپلیٹ ہو کہ آپ نے قربانی کرا دی. اور جو ہی قربانی کا ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، قربانی کے فوراً بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ شیو کا مرحلہ ہے. آپ سر کے بال جو ہیں اسی طرح جیسے عمرے میں شیو کرائی تھی، پورے سر کے بال جو ہے شیو کراتے ہیں. تو یہ پہلے 10 ذی الحج کے تینوں اسٹیپ کے مکمل ہوئے. کیا کون سے؟ رمی، قربانی، شیو. کنکر، قربانی، شیو، یہ چیزیں تینوں چیزیں یاد رکھیں. یہ 10 ذی الحج کو ہو گیا یہ سارا کام. اب جب شیو آپ کر لیتے ہیں 10 ذی الحج کو، تو اس کے بعد شیو کے فوراً بعد آپ شاور لیں گے، احرام اتار دیں گے. ٹھیک ہے جی. 10 ذی الحج کو رمی کی یا قربانی کی، شیو کی، شیو کے فوراً بعد احرام اتار دیں گے 10 ذی الحج کو. باندھا کب تھا؟ 8 ذی الحج کی، جو 7 اور 8 کی درمیانی رات جب حج کی نیت کی تھی آپ نے، وہاں احرام باندھا تھا. پھر 8 کو سارا دن باندھا رہا، رات 9 کو، 10 کا سارا دن. جب آپ نے یہ اسٹیپ مکمل کر لیا قربانی کے بعد شیو کا، تو فوراً آپ شاور لیں گے اور احرام اتار دیں گے. احرام اتاریں گے تو احرام کی ساری پابندیاں ختم، جو میں نے بتائی تھی کہ سب پابندیاں ختم. احرام کی جتنی پابندیاں تھیں سب ختم ہو گئی. احرام اتار دیا. میں نے کہا کہ آپ کے ہینڈ بیگ میں شلوار قمیض ہونا چاہیے. آپ نے شاور لینا ہے، خوشبودار صابن سے صابن لینا ہے، خوشبودار ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنا ہے سارا. یہ کر کے شاور لے کے شلوار قمیض پہننے کی. بہت پابندیاں ختم ہو گئی. ایک پابندی رہتی ہے، میں تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں. موسٹلی پابندیاں آپ کی ختم ہو گئی. اب میں نے کہا کہ تیسرے دن کا یہ سارے مراحل مکمل ہو گئے. اب تیسرے دن کے بعد آتا ہے چوتھا دن 11 ذی الحج. لیکن میں نے کہا کہ 11 ذی الحج کی مصروفیات سے پہلے ہم بات کریں گے طواف زیارت کی. تو طواف زیارت بہت ہی اہم رکن ہے حج کا، ایک فرض ہے. جس طرح میدان عرفات سب سے اہم رکن ہے، اور میدان عرفات کے بعد دوسرا جو حج کا اہم رکن ہے وہ ہے طواف زیارت. تو کیا ہے طواف زیارت؟ کہ تیسرے حج کے تیسرے دن جب آپ رمی کر لیتے ہیں، قربانی شیو کرنے کے بعد جب آپ کا احرام کھل جاتا ہے، تو وہاں منا میں موجود ہے. تو منا سے واپس آپ آئیں گے، خانہ کا واپس آئیں گے، اور واپس آ کے جو طواف کریں گے اس کو کہتے ہیں طواف زیارت. وزٹنگ طواف میں کہتے ہیں کہ آپ وزٹ کر رہے ہیں. آپ کیا آپ کا منا میں ہے، تو منا سے یہاں آنا ضروری ہے. منا سے آپ واپس آئیں گے، یہاں آ کے طواف کریں گے. طواف کرنے کے بعد پھر آپ واپس جائیں گے. اچھا، اب طواف جو ہے، طواف زیارت جو ہے، جو پہلے ہم حج کا طواف بیان کرتے اس میں جو چیزیں بیان کی تھیں وہی طواف. تھوڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ طواف جو حج کا طواف تھا نا، اس میں ہم نے شروع میں 3 سٹیپ ذرا اگریسو تیز سے چلے تھے، رمل جس کو بولتے ہیں، تیز سٹیپ کر لیتے تھے. اس میں ضروری نہیں ہے اگر آپ وہ سٹیپ کر چکے ہیں روٹین میں. اور دوسرا یہ ہے کہ احرام آپ کا نہیں ہے، احرام اتر چکا ہے، آپ سادہ کپڑے میں طواف کریں گے. ٹھیک ہے جی. طواف کر لیا. طواف کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر واپس آپ نے منا آ جانا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے. کیونکہ حج کے جتنے دن ہیں وہ پہلا، دوسرا، 8واں، 9واں بس سارے منا میں آپ نے گزارنے. صرف اجازت ہے تو کس چیز کی اجازت ہے کہ آپ طواف زیارت کے لیے آتے ہیں مقام میں، اور پھر فوراً واپس چلے جاتے ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں کمرے میں جا سکتا ہوں، تو جا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر جسٹ جائیں اور بس آپ نے کچھ لینا ہے وہاں سے، ڈالر اپنا ریال کی کمی ہوگی جیب میں تو وہ لے لیں، یا کچھ لینا ہے کوئی اور چیز تو فوراً لے کے پھر نکل جائیں. ٹھہرنا وہاں ٹھہر نہیں سکتے، واپس چل جائیں منا میں پہنچ کے واپس. ٹھیک ہے. اس کے بعد طواف زیارت جب آپ کر چکے ہوتے ہیں، طواف زیارت میں نے بتایا کہ بہت ہی اہم ہے. میدان عرفات میں قیام کے بعد یہ سب سے اہم رکن ہے طواف زیارت. جب آپ طواف زیارت کر لیتے ہیں تو احرام کی میں نے پابندیوں کی بات کی کہ ساری ختم ہو چکی ہیں، آپ نے احرام اتار دیے. لیکن ایک پابندی تھی جو کہ نہیں ختم ہوئی تھی، اس کا ذکر میں آپ کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہے. جو بیوی کی صحبت ہے وہ آپ نہیں کر سکتے انٹل کہ آپ نے طواف زیارت کی ہے. طواف زیارت سے پہلے بیوی کی صحبت حلال نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ طواف زیارت کریں.
یہ ہر کتاب میں کہیں بھی سب سے ضروری پوائنٹ لکھا کہ احرام کی ساری پابندیاں، احرام کی پابندیوں میں یہ بھی پابندی شامل ہے، لیکن احرام آپ کو اتر گیا، آپ نے شاور لے لیا، باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئی، لیکن طواف زیارت کر کے آپ کا جو بیوی کی صحبت ہے وہ حلال ہوتی ہے۔ اب طواف زیارت اتنا امپورٹنٹ ہے کہ سپوز ایک بندہ جو ہے وہ انسان ہے بھول جاتا ہے، ویسے ایگزامپل دے دوں جو ہوتا نہیں ایسے، لیکن اگر آپ بھول جاتے ہیں طواف زیارت نہیں کرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں چلیں پھر کر لوں گا، تو ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، کرتے کرتے جسٹ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ بھول جاتے ہیں اور بھولتے آپ آ گئے یہاں پہ نا، واپس آ گئے یہاں پہ، آپ نیو یارک آ چکے ہیں یا اسلام آباد، کراچی، حاصل کیلیفورنیا، کہیں بھی آ گئے، پھر آپ کو یاد آتا ہے، یہ بکس میں اسی طرح اسی طرح ریکمینڈ کیا، تو آپ کو واپس جانا ہوگا خانہ کعبہ، واپس جا کے طواف زیارت کریں گے، پھر آپ کا یہ سارا ایکسیپٹ ہوگا، اس کے علاوہ حج آپ کا ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ جیسے بتایا بیوی کی صحبت، وہ بھی اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک آپ یہاں سے، اگر بھول کے آپ یہاں بھی آ گئے نا، تو یہاں سے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ واپس جائیں، طواف زیارت کریں اور پھر واپس آئیں، ٹھیک ہے۔ باقی چیزوں کی تو اللہ نے اجازت دی ہے، دم ہے، جیسے ایون عرفات کے میدان آپ چھوڑ دیتے ہیں، میں نے بتایا کہ ایک قربانی کر دے تو سارا وہ کفارہ ہو جاتا ہے، یا مزدلفہ بھی اپنے وقت سے پہلے چھوڑ دیا، تو لیکن اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ واپس جائیں اور واپس جا کے طواف زیارت کریں، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور پوائنٹ کہ طواف زیارت کب کرنا ہے، ایک تو میں نے بتایا نا کہ اس کا وقت شروع کب ہوتا ہے، 10 ذی الحج کو، جب آپ جو ہے قربانی شیخ وہ رمی قربانی شیخ کے بعد جو ہے جب آپ احرام اتار دیتے ہیں، شاور لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن کب تک رہتے ہیں، وہ 10 کی جو رات ہے اس کو بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں، پھر آگے 11 آ جاتا ہے، 11 سارا دن آپ کو اجازت ہے یہ کر سکتے ہیں، 11 کی رات کو بھی کر سکتے ہیں، پھر 12 کا دن جو ہے اس وقت دن تک آپ 12 کا سورج غروب ہونے سے پہلے تک اس کا ٹائم ہے، طواف زیارت کر سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کو ڈیلے نہ کریں، اس کو جو ہی آپ کا شیو ہو جاتی ہے، آرام ہوتا جاتا ہے، تو فوراً پلان بنا لیں، اسی رات کر لیں یا اگلی 11 کی صبح کر لیں، کیونکہ یہ بہت اہم رکن ہے، تو رہتے رہنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے جی۔ طواف زیارت ڈیٹیل سے ہو گیا، اب آگے جو ہے اب 11 ذی الحج کیا کرنا ہے، بہت آسان ہے، صرف رمی کرنی ہے، تو رمی کا میں نے جیسے طریقہ بتایا، سارے سٹیپس ہوئی ہیں جو سارے بتا چکے، صرف فرق کیا ہے کہ 10 ذی الحج کی رمی جو ہے وہ صبح کے وقت کرنی ہے، اس کا افضل وقت جو ہے، رمی تو بعد میں نے بتایا بعد میں کر سکتے، لیکن افضل وقت جو ہے 10 ذی الحج، جو پہلا 10 ذی الحج کی رمی ہے وہ صبح کرنی ہے، زوال کے وقت سے پہلے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جو 11 ذی الحج کی رمی ہے، سارے اسٹیپ ہوئی ہیں، سب کچھ ہوئی ہے، لیکن کب شروع کرنی ہے، زوال کے وقت کے بعد، اس دن آپ نے نماز پہلے زوال کے وقت گزرنے کا انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے رمی کرنی ہے 11 کو، اور 12 کو بھی اسی طرح طریقہ کار ہوئی ہے جو میں نے بتایا، لیکن زوال کے وقت کے بعد رمی کرنی، 12 کو بھی ایسے۔ اور دوسرا فرق کیا ہے کہ 10 کی رمی جو ہوتی ہے نا وہ شارٹ سی ہوتی ہے، آپ نے صرف بڑے شیطان کو پکڑ کے مارنی ہے، لیکن پہلا تو وقت کا ڈفرینس ہو گیا، دوسرا جو کتنے شیطانوں کو پکڑ کے ہوتے ہیں، چھوٹا درمیانی اور بڑا درمیانی، چھوٹا 3 شیطان ہے نا، تو 10 ذی الحج کو صرف ایک شیطان کو پکڑ کے مارنی، رمی صرف ایک شیطان، لیکن 11 کو تینوں کو مارنا ہے، بڑے شیطان کو، پھر چھوٹے کو، درمیانے کو، پھر چھوٹے کو، اسی طرح 12 کو بھی وقت کون زوال کے بعد ہو۔ یہ 2 پوائنٹ یاد رکھیں، بس اتنا فرق ہے کہ زوال کے وقت کے بعد، زوال کا وقت گزر جائے پھر آپ نے رمی کرنی، 11 کو بھی ایسے ہی کرنا ہے جو حج کا چوتھا دن، پانچواں جو حج کا دن ہے 12 ذی الحج، اس دن بھی زوال کے وقت، بڑا آسان ہے، زوال کے وقت کے بعد آپ نے جانا ہے رمی کرنی، اور 11 کو بھی ہوئی ہے کہ تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، 12 کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے۔ اور ایک پوائنٹ اور جو میں نے بہت امپورٹنٹ بتایا کہ آپ جو تلبیہ پڑھ رہے ہیں، حج کا ترانہ جو پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ جو ترانہ آپ شروع کرتے ہیں، یہ میں نے بتایا کہ جو ہی حج کی نیت، احرام باندھنے کی نیت کر لیتے ہیں، حج کی نیت اس وقت شروع کرتے ہیں، اور کب تک یہ ترانہ پڑھنا ہے آپ نے، کب تک، تو 10 ذی الحج کو جب آپ رمی کرتے ہیں نا، 10 ذی الحج کی رمی صبح کے وقت رمی کر رہے ہیں، جو ہی رمی ہوتی ہے ختم تو تلبیہ بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھیں وہاں تک، کب تک ہے کہ جب حج کی آپ نے نیت کی پڑھنا شروع کر دیا، اور میکسیمم جتنا زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن جو ہی آپ رمی کر لیتے ہیں 10 ذی الحج کی رمی، تو بہت کام آسان ہو جاتے ہیں، اس میں پھر تلبیہ بھی نہیں پڑھنی اس میں، اور حج کے 10 ذی الحج جو حج کا تیسرا دن، اس دن اس رمی کے بعد پھر قربانی شیو کرنے کے بعد حج کی بھی پابندی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جو، اس کے بعد پھر طواف زیارت کر لیا، پھر دوسرے جو میں نے بتایا تھا امپورٹنٹ کہ بیوی کے صحبت، وہ طواف زیارت کے بعد یہ سارے اسٹیپ اسی طرح یاد ہیں،
اور 11 کا پھر اسی طرح. اب یہاں پہ کوئی تلبیہ لبیک کچھ نہیں کرنا. 10 کے رمی کے بعد یہ ترانہ نہیں پڑھنا. احرام بھی ختم ہو گیا تو اب سادہ کپڑے بہت آسان ہے. اب پھر بس صرف رمی کرنی ہے, وہی طریقہ کار. 11 کا ہو گیا, 12 کا بھی ہو گیا. اب یہ سارے سٹیپ مکمل. اب 12 ذی الحج کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ 12 کو آپ نے سورج غروب ہونے سے پہلے میدان جو منا کا جو سٹی لائن ہے اس کو کراس کرنا ہے. سٹی لائن کے اندر نہیں رہنا. سورج غروب ہونے سے پہلے ہی آپ نے نکلنا ہے. اگر آپ کسی وجہ سے دیر ہوگی, آپ کو سورج وہیں غروب ہو گیا, تو پھر کیا کرنا ہے, پھر آج کے آپ کے لیے پھر آج کے 6 دن ہو جائیں گے. اگلے دن پھر آپ نے رمی کے لیے جانا ہے, رات وہیں منا میں قائم کرنا ہے, صبح پھر جانا ہے, انتظار کرنا ہے زوال کے وقت کا. اسی طرح زوال کا وقت ہو جاتا ہے, پھر وہاں جائیں گے, رمی کریں گے, پھر آپ مکہ ہونا ہے, اس سے پہلے نہیں آ سکتا. تو یہ جگہ جگہ ہر دن کے رول ہیں, کس وقت پہنچنا ہے, کتنی دیر ٹھہرنا ہے اور کب تک وہاں پہ ٹھہرنا ہے. اس میں 12 ذی الحج کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ سورج جو ہے وہ غروب ہونے سے پہلے منا کا میدان عرفات کا کیا رول ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد اندھیرا چھانے کا انتظار کرنا ہے, پھر نکلنا ہے. اور یہاں پہ کیا رول ہے 12 کو کہ چونکہ آپ گھر واپس آ رہے ہیں نا, تو رول یہ ہے کہ جلدی گھر واپس آئیں. تو سورج غروب ہونے سے پہلے نکل آنا ہے, میدان منا کو چھوڑنا ہے, مکہ پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی حد جو ہے اس کو کراس کرنا ہے. آگے جتنا ٹائم لگے, لیکن منا کی حد سے پہلے سورج نظر آ رہا ہے تو غروب ہونے سے پہلے آپ نکل جانا ہے. اور میں نے بتایا کہ اگر نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر آپ رات وہیں ٹھہریں گے. سورج غروب ہو گیا, منا کی حدود کے اندر سورج غروب ہو گیا, پھر آپ واپس اپنے ٹینٹ پہ چلے جائیں, آپ رات وہیں گزاریں, صبح جو ہے وہ دوبارہ جائیں, رمی کریں, سارا کر کے پھر آپ نے آنا ہے مکہ. تو اس طرح یہ حج کے سارے 5 دن مکمل ہو گیا. اور اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا تو 6واں دن, اس کی بھی مصروفیات یہی ہیں کہ آپ نے رہنا ہے, وہاں رمی کرنی ہے, پھر آپ نے آنا ہے مکہ. اب یہ حج کے 5 دنوں کے باقی کوئکلی میں 5 منٹ میں تھوڑی سی باتیں بتا دیتا ہوں کہ باقی آپ نے کیسے دن گزارنے, جب حج سے پہلے بھی اور حج کے بعد بھی. ایک تو عمرے کے سٹیپس جو ہیں وہ بھی کوئکلی میں بتاتا ہوں کیونکہ وہ بھی بہت ضروری ہیں. تو عمرے کے اور عمرے کا جو پہلا سٹیپ ہے اسی طرح احرام باندھنا ہے. جس طرح میں نے بتایا نا, حج کا پہلا سٹیپ کیا ہے, احرام باندھنا. عمرے کا بھی پہلا سٹیپ کیا ہے, آپ نے احرام باندھنا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ حج کا احرام باندھنے کے لیے آپ اپنے مکہ معظمہ کے اندر ہی موجود ہیں, آپ اپنے ہوٹل میں احرام باندھ رہے ہیں, آپ باہر نہیں آتے. لیکن اب جب عمرے کی نیت ہوتی ہے آپ کی, تو پھر آپ کا وہاں احرام باندھنا قبول نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ میقات کی حدود جو ہے, میقات وہ حدود ہے جس کو کراس کر کے اپنے احرام باندھنا ہے. اگر تو آپ اپنے ادھر سے جب جا رہے ہیں عمرے کی نیت کر کے, تو وہ میقات سے پہلے اپنے احرام باندھ لینا ہے. ایئرپورٹ پہ جو ترکی یا ابوظہبی یا دبئی, زیادہ لوگ وہیں احرام باندھ لیتے ہیں, احرام باندھ کے تو پھر آگے جاتے ہیں. لیکن اگر میقات کی حدود آپ کراس کر گئے, آپ نے احرام نہیں باندھا, تو پھر آپ کو واپس آنا ہوگا. آپ میقات پہ واپس آتے ہیں کراس کر کے احرام باندھ کے, تو پھر آگے جاتے ہیں. یہ عمرے کا پہلا. حج کا پہلا سٹیپ کیا بتایا تھا میں نے, احرام باندھنا. عمرے کا پہلا سٹیپ کیا ہے, احرام باندھنا. وہی ساری پابندیاں جو میں نے بتائی ہیں ساری یہاں بھی موجود ہیں. فرق کیا ہے کہ حج کا جو احرام ہے وہ آپ اپنے ہوٹل میں باندھیں گے. جو عمرے کا احرام ہے وہ میقات سے باہر باندھنا ہوتا ہے. میقات کی جو باؤنڈری لائن ہے, جو حدود ہے, اس کو کراس نہیں کرنا. آپ کراس کر گئے تو پھر آپ کو واپس آنا ہوگا. میقات احرام باندھنا ہے تو پھر یہ پہلا سٹیپ ہو گیا عمرے کا. حج کا بھی پہلا سٹیپ یہی ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ عمرے کے وقت آپ جب خانہ کعبہ انٹر ہو رہے ہیں, احرام باندھ کے آپ پہنچ گئے, خانہ کعبہ پہنچ گئے, تو جب آپ خانہ کعبہ میں انٹر ہو رہے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے. یہاں جب آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پہ, تو آپ وہیں رک جاتے ہیں. رک کے تو فوراً آپ نے دعا کرنی ہے, اور اس وقت جو بھی دعا کریں گے آپ, وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو پھر کون سی دعا کرنی ہے وہ میں نے پہلے ہی بتایا. طریقہ کار وہی, جہاں بھی دعا کرنی ہے اس کا آسان طریقہ ہے, آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, پھر آپ نے ادھر خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے کرنے کہ درود شریف پڑھتے کہ یا اللہ یہاں پہ اس مقام پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی, وہ دعائیں میرے حق میں بھی قبول کر لے, اور یا اللہ ساری امت مسلمہ کے حق میں بھی قبول کرے. اس کے بعد جو جو مانگنا آپ مانگتے جائیں, خانہ کعبے کے طرف دیکھ رہے ہیں, اور جو جو مانگتے جائیں گے آپ قبول ہو جائے. یہ عمرے کا دوسرا سٹیپ ہے. عمرے کا تیسرا سٹیپ کیا ہے, طواف. وہ میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں. وہی اس کے بھی وہی سٹیپ ہیں طواف کے. اسی طرح پہلے 3 سٹیپ اگریسو کرنے ہیں, رمل کے ساتھ جو اگریسو ہوتے ہیں, 7 سٹیپ مکمل. جتنے رول میں نے بتائے سارے وہی کرنے ہیں, وہ مکمل کرنے ہیں, اور باوضو ہو کے کرنا ہے. اگر وہی سارے میں نے بتایا تھا, وضو اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ دوبارہ آ جاتے ہیں. سارے سٹیپ وہی ہیں. اس کے بعد کیا تھا عمرے کا سٹیپ اگلا کیا تھا, صحیح ہے, طواف کے بعد کیا کرتے ہیں آپ, سارا میں مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے ہیں. تو اس میں بھی وہی, عمرے کے وقت بھی وہی کچھ کرنا ہے. اس کے بعد میں نے کیا بتایا تھا, آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل سے بات کی
یہاں عمرہ کر رہے ہیں تو یہاں بھی یہی کچھ کرنا ہے، اپنے آب زمزم پینا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے، صحیح کرنی ہے. حج کے لیے کر رہے ہیں تب بھی صحیح کرنی ہے، عمرے کے نیت سے جب آپ جا رہے ہیں تو تب بھی صحیح. وہی اسٹیپ ہے، سب کچھ وہی. فرق کیا ہے کہ جب آپ حج کی صحیح کرتے ہیں تو شیو نہیں کرتے، پھر سیدھے آپ اپنے کمرے میں آ جاتے ہیں اور منا کے نکل جاتے ہیں. لیکن جب آپ عمرہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، صحیح کے بعد آپ کا شیو کرانا ضروری ہے. تو یہ فرق ہے. کون سے بڑے فرق ہیں؟ ایک احرام کا فرق ہے، جگہ کا فرق ہے. احرام جو حج کا احرام ہے آپ اپنے کمرے میں باندھیں گے، جہاں ہوٹل میں رہ رہے ہیں وہیں باندھیں گے، شاور لیں گے وہیں باندھیں گے. لیکن جب عمرے کی نیت سے آپ احرام باندھ رہے ہیں پھر وہاں آپ کا احرام قبول نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میقات کی حدود کراس کریں، احرام باندھیں، پھر واپس آئیں. اگر ادھر سے جا رہے ہیں تو اپنے گھر سے نیو یارک سے جا رہے ہیں، اسلام آباد، کیلیفورنیا، کراچی، کہیں سے بھی جا رہے ہیں تو میقات کی حدود سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے، پھر آپ نے کراس کرنا ہے. اور آگے سارے اسٹیپ میں نے بتا دیے، سارے 7 اسٹیپ ہوئی ہیں. احرام باندھا، پھر وہ خانہ کعبہ پہ نظر پڑی، پہلی نظر پڑی، رکا، دعائیں کی، طواف کیا. پھر طواف کے بعد اسی ترتیب سے آپ نے مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے، اسی ترتیب سے آپ نے آگے پھر آب زمزم. میں نے بہت ڈیٹیل سے بات کی، سارا ان کی باتوں کا خیال رکھتی ہے، سنتوں کو مد نظر رکھتی ہے. آب زمزم بھی ہے صحیح کا، جیسے حج کی میں نے صحیح بتائی تو عمرے کی بھی وہی صحیح ہے، اسی طرح صحیح کرنی ہے. سارا کچھ صحیح کرنے کے بعد جب آپ حج کی نیت صحیح کر رہے ہیں تو فوراً آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں گے، وہی لبیک اللہم لبیک سارا پڑھتے ہی اپنے کمرے میں چلے جائیں گے. لیکن جب آپ عمرے کے لیے صحیح کیے تو اس کے بعد اگلا اسٹیپ فوراً ضروری ہے کہ آپ نے شیو کرنی ہے. شیو کا بھی پھر 2 طریقے، ایک تو یہ ہے کہ پورا سال آپ شیو کروا لیں جس کو حلق بولتے ہیں، یا پھر اس میں کچھ لوگ اگر نہیں کرانا چاہتے ہیں. افضل تو یہی ہے کہ سارا سر کے بال منڈوا جو شیو ہے پورے سر کی. تو اگر نہیں کرنا تو چوتھائی سر کا جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے جو بورے ہیں اس کے برابر چوتھائی سر کے بال کاٹ لیں تو وہ بھی قبول ہے. لیکن افضل یہ ہے کہ سارے سر کے بال. اور عورتوں کے لیے کیا کرنا ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ چوتھائی سر کے اپنے انگلی کے پوروں کے برابر چوتھائی سر کے بال جو ہے وہ آپ نے کاٹنے ہیں. تو عورتوں کے لیے یہ حکم ہے. اور مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ سارا شیو کریں، اور اگر ساری نہیں کرنا چاہتے تو چوتھائی سر کے بال اپنی انگلیوں کے پورے کے برابر کاٹ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ عمرے کے ہو گئے سارے اسٹیپ. اب کوئکلی آپ نے ایک دن کیسے گزارنا ہے. خانہ کعبہ میں آپ موجود ہیں تو وہاں پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا وقت ہے. زیادہ سے زیادہ تو جب آپ خانہ کعبہ میں رہتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. ایک نفل پڑھتے ہیں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. ایک ریال جو ہے وہ صدقہ کرتے ہیں تو 1 لاکھ ریال کا ثواب ملتا ہے. 1 لاکھ، ایک دفعہ آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. ایک دفعہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو 1 لاکھ مرتبہ درود شریف کا ثواب ملتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں گزارنا ہے. تو کیا اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 جو میں نے وہاں رہ کے جو میں نے طریقہ اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ 3 چکر لگائیں خانہ کعبہ کے. کون کون سے؟ ایک تو یہ ہے کہ رات کو 2 بجے اٹھ جائیں. سونا ساری زندگی پڑی ہے سونے کے لیے. تھوڑی دیر آرام، عشاء کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا، 2 بجے اٹھ کے اٹھتے ہی شاور لیا، شاور لیتی اپنا بیگ پکڑا، فوراً وہاں پہنچ گیا خانہ کعبہ. وہی میں نے جو طریقہ کار بتایا، وہاں تسبیحات پڑھیں، نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہر چیز پہ آپ کو 1 لاکھ کا ثواب مل رہا ہے. وہیں آپ فجر کی اذان جو ہے اس سے پہلے تہجد بھی وہیں پڑھیں، پھر فجر کی نماز بھی وہیں پڑھیں، نماز کے بعد بھی وہیں، پھر تسبیحات اپنی شروع کر دیں، اور سورج نکلے تک سارا آپ نے جتنے بھی باقی جو نوافل وہ سارے وہاں پہ ادا کریں. یہ 1 چکر ہو گیا. پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنے ریسٹورینٹ، اپنے ہوٹل میں آئیں، کوئکلی وہاں پہ اپنے ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کر کے تھوڑا سا آرام کرنا ہے. سیکنڈ ٹرپ جو آپ کا خانہ کعبہ کب ہونا چاہیے؟ زور سے پہلے آپ پھر چلے جائیں، تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کے ساری اسی طرح تسبیحات پڑھیں، سارا قرآن پاک جو کر سکتے ہیں آپ. 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. تو ایک چیز کر لیں، 1 لاکھ کا ثواب. تو ایسا موقع کہاں ملنا ہے بعد میں، تو اس کو یوٹیلائز کریں. اپنے ہوٹل میں کم سے کم وقت رکھیں، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے خانہ کعبہ میں گزاریں. ٹھیک ہے جی. اب زور کی جو ہے نماز پڑھی، تھوڑی دیر اور وہاں ذکر کیا، تھوڑی دیر بیٹھے عبادت کی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر کی لنچ کے لیے آپ آئیں گے. لنچ پہ آئے کہ کوئکلی لنچ کریں. لنچ کرنے کے بعد 1 گھنٹہ آرام کرنا جب تک کمرے میں آرام کریں. اور یہ آخری تیسرا ٹرپ جو ہے پھر آپ چلے جائیں خانہ کعبہ. آپ کیا کرنا ہے آپ نے کہ وضو کر کے تیار ہو کے چلے جائیں. تو وہاں پہ عصر، مغرب اور عشاء تینوں نمازیں وہاں پہ پڑھیں. اس کے درمیان وہیں بیٹھیں. دوڑ نہیں لگانے کی بس بھائی یہ عصر ہوگی تو گھر پہنچے کٹ ہو، ایسے نہیں کرنا. وہاں ہی 1 لاکھ، ایک چھوٹے اسٹیپ پہ 1 لاکھ کا ثواب ملنا ہے. تو وہیں رہنا. اپنے عصر وہیں پڑھیں، وہیں بیٹھ جائیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نفل پڑھیں جو اگر وقت ہے نفل پڑھنے کا. اگر وقت نہیں ہے، نفل کی اجازت نہیں ہے، جیسے عصر اور مغرب سب کو پتہ ہے، تو پھر وہاں بیٹھ کے صرف تسبیحات پڑھیں. مغرب کے بعد پھر نوافل اور سارا وہ نماز پاجماعت پڑھیں، اور عشاء کی نماز پڑھیں. پھر آ جائیں کمرے میں، تھوڑی دیر ریسٹ کریں.
2-3 گھنٹے مل جاتے ہیں ریسٹ کر کے، پھر 2 بجے اٹھیں، پھر وہی سائیکل ریپیٹ کریں 2 بجے صبح تک جو ہے بتایا. تو یہ ضرور کرنا ہے. سب یہ ہے کہ میکسیمم ٹائم آپ نے کہاں خانہ کعبہ میں گزارنا ہے. کیوں گزارنا ہے کہ ایک چھوٹے سے اسٹیپ کے لیے سیکنڈس میں لاکھوں کا ثواب ملتا ہے، سیکنڈ میں لاکھوں کا ثواب ملتا ہے. تو یہ لازمی کرنا ہے اپنے اسٹیپ. اس کے بعد اچھا اب عمرے کا تھوڑا سا اور میں بتا دوں کہ ایک تو عمرہ آپ نے کر لیا، اب آپ گھر سے گئے تو آپ نے میقات سے پہلے احرام باندھا، آپ نے عمرہ کر لیا. اب فرض کیا اب 8 ذی الحجہ کو آج شروع ہونا ہے، آپ وہاں پہ پہلے 1 ہفتہ پہلے پہنچ گئے، 2 ہفتے پہلے پہنچ گئے، تو اس میں آپ بے شمار عمرے کر سکتے ہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسٹیپ سارے وہی ہیں، صرف یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے خانہ کعبہ سے جہاں پہ آپ ہوٹل میں ٹھہری مکہ معظمہ سے، وہاں سے آپ نے ٹیکسی لینی ہے. اور میقات کی حدود کے بہت ساری جگہ ہیں، لیکن زیادہ موسٹ کامن کیا ہے کہ مسجد عائشہ مسجد میں آنا ہے. عائشہ مسجد میں آ کے آپ نے احرام باندھنا ہے. اسٹیپ وہی، صرف احرام کا فرق ہے، سارے اسٹیپ وہی ہیں. لیکن احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عائشہ مسجد میں احرام باندھیں اور پھر واپسی پہ وہی ساتوں اسٹیپ جو بتائیں وہی سارے آپ کریں. بار بار عمرہ تو اتنے دن بار بار عمرہ کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں ایک اسٹیپ اور بہت زیادہ کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ میں نے ابھی کل تو عمرہ کی ہے اور بال جو ہیں شیو کرے ہیں، تو ابھی تو بال میرے آئے نہیں، تو میں اب کیا ساتوں اسٹیپ کیا دوسرے دن پھر بھی کروں گا؟ باقی اسٹیپ تو سارے میں نے بتا دیے نا، احرام باندھنا، دعا، خانہ کعبہ پہ نظر پڑی، پھر طواف کیا، پھر 2 نفل پڑے، مقام ابراہیم پہ، اب زمزم پیا، سعی کیا، ساتواں اسٹیپ کیا ہے؟ شیو کرنا. تو اب لوگ بہت پوچھتے ہیں جی کل تو میں نے کرائی ہے شیو، تو کیا آج بھی کرنی ہوگی؟ جی بالکل کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب بھی عمرہ کرنا ہے ساتوں اسٹیپ مکمل کرنے ہیں. بال نہیں بھی ہیں تو شرط آپ نے کرنی ہے کہ بلیڈ جو مروانا ہے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا. اچھا اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمرہ چلے وہاں نہیں جانا چاہتے، کیونکہ عمرے کی شرط یہ ہے کہ احرام باندھنا ہے اور میقات کی حدود پہ جا کے باندھنا ہے، ورنہ عمرہ قبول نہیں ہوتا. اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو پھر یہ ہے کہ نفلی طواف یہ ہے کہ اس میں احرام نہیں باندھنا آپ نے، اور وہ اسٹیپ نہیں، صرف آپ وضو کریں یا شاور لیں اور سادہ کپڑے پہن کے تو آپ خانہ کعبہ کے وہی جو طریقہ کار بتایا ساتوں چکر. نفلی طواف میں رمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگریسو نہیں ایسا رفتار سے. اور ایک طواف کا میں نے بتایا کہ 1 لاکھ نیکی کا اس وقت جو نفلی طواف کر رہے ہیں نا آپ، تو وہ 1 لاکھ طواف کا جتنا ثواب ایک کا میرا پھر 1 لاکھ کا ملے گا. تو یہ زیادہ سے زیادہ نفلی طواف بھی کریں، آپ کے پاس بڑا ٹائم ہے، عمرے کریں، عمرے نہیں کر سکتے طواف زیادہ سے زیادہ کریں. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارا حج کے بارے میں ہو گیا. اب ٹائم کم ہے اور چیزیں تو اور بھی، لیکن ان پہ چلیں، آپ ان پہ عمل کر لیں. اب آخری جو اسٹیپ ہے آپ نے تیاری کرنی ہے مدینہ منورہ کی. لیکن ابھی بھی ایک اسٹیپ رہتا ہے مدینہ کا، خیال تو میں نے آپ کے ذہن میں لایا نا کہ آپ تیار ہو گئے، لیکن یہاں پہ ایک اسٹیپ ہے. اب آخری طواف مدینہ شریف جانے سے پہلے آپ نے ایک اور طواف کرنا ہے. آخری طواف جانے سے پہلے کرنا ہے. ایک تو پہلا طواف کیا تھا نا جب حج شروع کیا آپ نے، حج کے حساب سے وہ پہلا طواف تھا. پھر آپ مینا میں چلے گئے، مینا سے آپ آئے تھے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کے لیے، وہ دوسرا طواف تھا. اور پھر اب آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب بس یہاں کی ساری عبادت مکمل ہو گئی، آپ نے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے. تو مدینہ شریف سے روانہ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے پھر جانا ہے خانہ کعبہ میں، پھر طواف پورا طواف کرنا ہے اسی طریقے سے. اس کو کہتے ہیں الوداعی طواف، فیئر ویل طواف. الوداعی جو آخری طواف ہوتا ہے، 2 طواف بھی کرنا ضروری ہے. یہ طواف کر لیا تو پھر آئے اس کے بعد مدینے کی طرف. ٹھیک ہے جی. حاجیوں او شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. ٹھیک ہے جی. اب آئیے مدینے چلتے ہیں. تو مدینے میں راستے میں ظاہر ہے کسی نے ٹیکسی میں جانا ہے، کسی نے بس میں جانا ہے، تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے، باقی ہر جگہ پہ یہ لکھا کہ اس راستے کو بھی آپ نے عبادت کے لیے کیا کون سی عبادت کریں، سارے راستے میں درود شریف پڑھتے ہیں. کیونکہ اب وہ تلبیہ تو ختم ہو چکی ہے نا، وہ تو احرام باندھا تھا آپ نے پہلے، دوسرے دن تیسرے دن جب حرمی کی تلبیہ ختم ہو اس کے بعد نہیں پڑھیں. آپ کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھتے ہیں سارے راستے میں، جو بھی آپ تسبیحات سارا اس راستے کو بھی عبادت میں یوز کریں. وہاں پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کے کیا کرنا ہے؟ اپنے سامان رکھنا ہے، اپنے کمرے رکھنا ہے، فوراً مسجد نبی. کتنا انتظار تھا آپ کا کہ کب روز رسول پہ میری حاضری. کوئکلی بس یوں سامان رکھا، کپڑے چینج کیے، شاور لیا، فوراً مسجد نبی میں پہنچنا ہے. تو مسجد نبی جیسے میں نے بتایا نا، خانہ کعبہ میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے 1 لاکھ ہے. تو یہاں جو ہے ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے. یہاں اندر جا کے آپ ایک دفعہ درود شریف پر 50,000 کا ثواب. 1 ریال آپ صدقہ کریں گے 50,000. تو ہر چیز میں 50,000. تو زیادہ سے زیادہ وقت، جیسے وہاں مکہ معظمہ خانہ کعبہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا تھا، یہاں پہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبی میں گزارنا. تو پہنچتے ہیں، آپ نے کمرہ آپ کو مل گیا، فوراً چینج کیا، فوراً پہنچ گیا. تو مسجد نبی میں ایک تو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، کمرے میں نہیں رہنا.
نماز کے وقت بھی، بعد میں بھی، نماز کے دوران بھی کوشش کریں کہ وہیں مسجد میں ہوگی. نمازوں کا وقت گزر گیا. اب سب سے اہم مرحلہ تو آپ پتہ ہے کہ سب دیکھ رہا ہے کہ روزہ رسول پہ میری حاضری ہو وہاں سامنے اور میں روزہ رسول پہ سلام پیش کروں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے جب حج کے وقت آپ جاتے ہیں نا تو سارے گیٹ بند، صرف ایک گیٹ پہ اجازت ہوتی ہے انٹر، سارے اس میں لائن میں لگے، ایک ہی گیٹ سے آپ باب الاسلام وہاں سے آپ انٹر ہو رہے ہیں. جو بھی انہوں نے ایک گیٹ مکمل کیا ہے، مقرر کیا ہے. تو انٹر ہوتی آپ نے پہلا کیا کرنا ہے کہ ریاض الجنہ میں جانا ہے. مسجد نبی نمازوں کے لیے نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد نبی کا بہت بڑا آتا ہے، آپ کسی بھی جگہ پڑھ لیں تو ثواب اسی طرح 50,000 کا مل رہا ہے. لیکن اس کے بعد روزہ رسول پہ انہوں نے راستہ بنایا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ریاض الجنہ میں جائیں گے. ریاض الجنہ میں کیا کرنا ہے؟ اپنے 2 نفل پڑھنے ہیں، بیٹھ کے پوری دعائیں مانگنی. تھوڑا سا وقت دیتے ہیں کیونکہ وہاں سیکورٹی موجود ہے، زیادہ بیٹھنے نہیں دیتے. تھوڑا سا وقت، اتنا وقت ہوتا ہے کہ آپ 2 نفل پڑھ لیں اور جو دعائیں مانگنی ہیں وہ مانگ لیں. تو وہاں سے پھر انہوں نے آٹومیٹیکلی راستہ بنایا ہوتا ہے کہ ریاض الجنہ میں آپ باب الاسلام سے داخل ہوتی ہے، آپ کہیں جا ہی نہیں سکتے، آپ جائیں گے ریاض الجنہ میں جو حج کے دن میں بنایا ہوتا ہے. اور ریاض الجنہ سے پھر آپ سیدھے روزہ رسول کے سامنے آپ حاضر ہو جاتے ہیں. تو وہاں حاضر ہو کے آپ نے روزہ رسول پہ سلام پیش کرنا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی کا حکم آیا تھا. اس وجہ سے مسجد کے بعد آتے. پھر تھوڑی فاصلے پہ آگے مسجد قباء ہے. مسجد قباء میں جانے کا یہ فائدہ ہے کہ وہاں جب آپ جا کے 2 نفل پڑھیں گے تو پورے عمرے کا ثواب ملے گا. تو اس کا جب مدینہ پاک میں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں مکے کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہے کہ جب چاہیں عمرہ کر لیں، تو ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے لیے بھی کیوں نہیں ہے؟ تو پھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی یہاں سے مدینہ شریف سے وضو کر کے جائے گا مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے گا، 2 نفل پڑھنے کے بعد اس کو پورے عمرے کا ثواب. اسی طرح باقی بھی زیارات جو وہ عہد کا پہاڑ ہے وہاں لوگ جاتے ہیں جو آسانی سے کر سکیں وہ. تو اس طرح موسٹلی جو ہے آپ کا کور ہو گیا. اور ایک چیز کا اور میں بتاؤں کہ جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو میک شیور کہ جب آپ جا رہے ہیں تو ایک تو آپ کے ذمہ کو قرض نہیں ہونا چاہیے. جب آپ نیو یارک سے نکلیں ہیں، کراچی اسلام آباد سے، قرض جو ہے اس کو دے کے جانا ہے، اس کو سارا ختم کر کے جانا ہے. آپ حج پہ جا رہے ہیں تو قرض ہو تو پھر نہیں جانا، آپ نے پہلے قرض دے کے جانا. دوسری چیز امپارٹنٹ، قرض دے کے جانا. دوسری چیز امپارٹنٹ چیز کہ اگر آپ بیوی بچے ساتھ جا رہے ہیں تو اگر بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو میک شیور کہ اتنا خرچہ ہو کہ وہ کھلا اپنا پیچھے جا ان کے اخراجات کھلے چھوڑ کے جائیں بس، تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. اس کے ایسے نہیں کہ جیب میں نکل کے میں حج پہ جا رہا ہوں تو ایسی اس چیز کی اجازت نہیں. اپنی بیوی بچوں کے لیے کھلا خرچہ چھوڑ رقم فنڈس بہت کھلے چھوڑ کے جانے. اور تیسری چیز جو ضروری ہے جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی انسان ناراض ہے. سب انسان ہیں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی انسان ناراض ہے تو پلیز حج سے جانے سے پہلے اسے معافی مانگ لیجیے. اس کے پاس میں سے کہیں کہ بھائی انسان ہو، غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دو. اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ چونکہ حقوق اللہ 2 چیزیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو میدان عرفات میں حقوق اللہ پاک معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس بندے سے، جو بندہ آپ سے ناراض ہے اس کو راضی کر کے جائیں تو پھر وہ حقوق العباد معاف ہوتے ہیں. بندے کا معاف کرنا ضروری ہے. اسی طرح بہت ضروری ہے آپ کو کوئی رشتہ دار، بالخصوص والدین آپ سے کسی وجہ سے ناراض ہے، سب انسان ہے، کوئی چھوٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اس طرح حج پہ نہ چلے جائیں. پہلے ان کو منائیں، جا کے ان سے دعا لیں، غلطی ہوئی ان سے معافی مانگیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو یہ کر کے آپ لیں. تو آئی تھنک ٹائم کافی ہو گیا. تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیریت سے لے کے جائے، اور جو نہیں جا رہے اللہ ان کو بھی حاضری کی توفیق دے، اور ہم سب کو بار 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 خانہ کعبہ کی اور اللہ روزہ رسول پہ آنے کی توفیق. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ.